इन मैदानों में कभी एक कबीला बसता था। इस कबीले का नाम था बोर्जिगन और इसके सरदार का नाम था यसुगई। तकरीबन 850 साल पहले की बात है कि इस कबीले की तातारी कबाइल से जंग हुई। इस जंग में एक अहम तातारी जंगजू तमोजन गिरफ्तार हो गया। जंजीरों में जकड़ा तमोजन बोर्जिगन कबीले के सरदार के सामने पड़ा था। ऐसे में यसुगई को इत्तला मिली कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यसुगई ने इसी कैदी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। तमोजन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। लेजेंड है कि कबीले के बड़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा ये लड़का अजीम फातेह बनेगा, और तारीख ने साबित भी यही किया। ये कहानी है इसी बच्चे तमोजन की, जिसे आज दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज चंगेज़ खान कौन था कि आज आप पहली किस्त देख रहे हैं। ये दरियाए उन्नान है। ये मंगोलिया से बहता हुआ रूस में दाखिल हो जाता है। 818 किलोमीटर तवील इस दरिया के दोनों तरफ घास के वसीओरीज मैदान और सरसब्ज पहाड़ियां हैं। सदियों पहले इसी दरिया के किनारों पर यहीं कहीं मंगोल कबाइल बसते थे। कदीम मंगोलों का ख्याल था कि सब मंगोल इसी दरिया के किनारे रहने वाले एक भेड़िए की औलादें हैं। 850 बरस पहले की बात है कि इसी दरियाए उन्नान के किनारे एक मंगोल घुड़सवार अपने शिकरे यानी फैल्कन के साथ शिकार खेल रहा था। ये बोर्जिगन कबीले का सरदार यसुगई था। शिकार के दौरान अचानक उसकी नज़र एक छकड़े पर पड़ी। छकड़े को एक और मंगोल कबीले मरकद का एक शख्स लिए जा रहा था। यसुगई छकड़े के करीब हुआ तो उसने देखा कि छकड़े में एक 16 साला लड़की बैठी है। उसके दिल को ये लड़की ऐसी भाई कि वो इससे शादी करने के लिए बेकरार हो गया। यसुगई ने अपने 2 भाइयों के साथ उस शख्स पर धावा बोल दिया। मरकद कबीले का ये शख्स मुकाबले की सक्कत नहीं रखता था, सो उसने उस लड़की को, जो कि उसकी बीवी थी, वहीं छोड़ा और भाग निकला। ये लड़की जो अब यसुगई के कब्जे में आ गई थी, दरअसल एक और कबीले अलोखुन से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम होयलन था। यसुगई ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इससे शादी कर ली। 1162 की बात है कि इसी यसुगई और होयलन के बतन से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम तमोजन रखा गया। तमोजन का लफ्जी मतलब है लोहार। ये शुमाल मशरकी मंगोलिया का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज़ खान की पैदाइश यहीं हुई थी। जिस वक्त की ये बात है उस वक्त मंगोल कबाइल बहुत पसमानदा हुआ करते थे। वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे, कभी इस चरागाह तो कभी उस पहाड़ी के दामन में रहते थे। मतलब जहां खाना और चारा बेहतर नसीब हो जाए वही उनका ठिकाना होता था। वो शिकार में इतने माहिर थे कि घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाकर अपने दुश्मन तक को ढेर कर दिया करते थे। इसी तरह नन्ना तमोजन भी बचपन ही में घुड़सवारी और तीर अंदाजी में ताक हो गया, माहिर हो गया। जब वो 9 बरस का हुआ तो उसके बाप ने उसकी मंगनी ओएंग्रात कबीले में जाकर वहां की एक 10 साला लड़की बोरते से कर दी। यसुगई ने मंगनी के बाद तमोजन के होने वाले ससुर की दरखास्त पर उसे उन्हीं के कबीले में कुछ दिन के लिए छोड़ा और खुद घर को लौट पड़ा। लेकिन वापस जाने से पहले उसने उन्हें हदायत की कि तमोजन का जरा ख्याल रखिएगा, इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अपने 9 उम्र बेटे की मंगनी के बाद यसुगई खुशी खुशी अपने पड़ाव की तरफ वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में शदीद प्यास लगी। कुछ तलाश के बाद उसे एक जगह कुछ मंगोल दावत उड़ाते हुए नजर आए। ये तातारी कबीले के लोग थे जिनसे यसुगई की दुश्मनी चल रही थी। लेकिन उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन पहचानेगा। चंद घूंट पानी पीने और पेट भर खाना खाने के बाद निकल जाऊंगा। चुनाचे वो उन लोगों की दावत में शामिल हो गया। मंगोलों में अजनबियों को भी अपनी दावतों में शरीक करने का रिवाज था, लेकिन ये यसुगई की खाम ख्याली थी कि उसे कोई नहीं पहचानेगा। दावत में एक आंख ने उसे देखा और पहचान लिया और चुपके से ये राज कुछ और लोगों को भी बता दिया। अब उसे हमला करके मारने के बजाय उन्होंने महफूज दाव खेला और उसके खाने में जहर मिला दिया। यसुगई अपनी तरफ से पुरलुत्फ दावत उड़ाकर वहां से निकला।
मगर रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बात समझ गया। जहर अपना असर दिखाने लगा था। फिर भी वो किसी तरह घर पहुंच गया। जहर खाने के तीसरे दिन उसने अपने खेमे में आखिरी सांस लिया, लेकिन मरने से पहले अपने लोगों को बता दिया कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है और कहां पेश आया है। यसुगई की मौत के साथ ही कबीले की सरदारी का मसला भी खड़ा हो गया। उसका छोटा सा खाना बदोश कबीला था, मगर रवायात का असीर था। वो सिर्फ उसी को सरदार मानते थे जो अपनी ताकत और सलाहियत से खुद को सरदार मनवा भी ले। उसके कबीले के लोग यसुगई की बीवी और छोटे बच्चों में से किसी को भी सरदार मानने पर तैयार नहीं थे, बल्कि वो जल्द ही उन्हें छोड़कर जाना शुरू हो गए। उस वक्त तक तमोजन भी अपने ससुर के घर से वापस आ चुका था। उसने और उसकी माँ ने कबीले वालों को रोकने की कोशिश की, मगर चंद वफादारों के सिवा वो किसी को ना रोक सके। पीछे बच जाने वाले चंद लोग अब दरिया के किनारे किनारे रहने लगे और वहीं से कुछ खा पी कर या परिंदों का शिकार खेलकर दिन गुजारने लगे। वो लकड़ी और नुकीली हड्डियों से तीर बनाते और चूहों और कुत्तों की खालों से बने कपड़े पहनते थे। तमोजन के खानदान के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था और इन्हीं मुश्किलात ने तमोजन को सख्त जान बना दिया और साथ में पत्थर दिल भी। खुराक के हसूल और खतरों से खेलने के दौरान वो इतना बेरहम हो गया था कि एक दिन अपने सौतेले भाई वेक्टर से उलझ पड़ा। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि उसके भाई ने उसका शिकार किया हुआ परिंदा उठा लिया था। वो इतना संग दिल हो चुका था कि जब उसके भाई ने दूसरी बार उसकी मछली उठाई तो तमोजन ने उसे तीर मारकर हलाक कर दिया। तमोजन अपने सगे 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके 2 सौतेले भाई भी थे, जिनमें से एक को तो वो पहले ही कत्ल कर चुका था। तमोजन नौजवानी में ही अमलन अपने खानदान का सरबराह बन गया था। उसकी सलाहियतें और लड़ाई के जौहर आते जाते लोग देख रहे थे, और यही आते जाते लोग उसके बिछड़े हुए कबीले वालों से मिलते तो बताते कि यसुगई का बेटा तमोजन बहुत पर पुर्जे निकाल रहा है और वो खासे की चीज बन रहा है। हो सकता है किसी वक्त वो सरदारी वापस लेने की कोशिश भी करे। शायद यही खदशा था कि एक रोज इसी के कबीले के कुछ लोगों ने तमोजन के आर्जी से कैंप पर हमला कर दिया। लेकिन तमोजन और इसके साथी बिल्कुल बेखबर नहीं थे। उन्होंने कैंप के गिर्द एक मजबूत बाड़, एक दीवार सी बना रखी थी। इसी बाड़ के पीछे पोजीशन लेकर उन्होंने कुछ देर हमलावरों को रोके रखा। हमलावर भी कोई बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थे, उन्होंने लंबे मुकाबले के बजाय मुतालबा किया कि अगर सिर्फ तमोजन को उनके हवाले कर दिया जाए तो वो बाकी लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कैंप में से किसी एक ने भी इस मुतालबे को नहीं माना। लेकिन इस बातचीत के दौरान तमोजन को फरार होने का मौका मिल गया। वो एक घोड़े पर सवार होकर कैंप के पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। हमलावरों ने उसे भागते देखा तो उसके कैंप का मुहासरा खत्म करके उसके पीछे लपके। अब तमोजन आगे और दुश्मन पीछे पीछे था। उसकी जान को सख्त खतरा था, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह उनसे बचकर घने जंगल में उनसे पहले पहुंच गया और छुप गया। उसके दुश्मनों ने जंगल के उस हिस्से को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि तमोजन कब भूख प्यास से निढाल होकर बाहर निकले और वो इसे पकड़ ले। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक तमोजन ने बगैर कुछ खाए पिए पहले 3 दिन और 3 रातें इसी जंगल में गुजार दी। चौथे रोज उसने बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जब वो निकलने लगा तो घोड़े की जीन गिर गई। उसने इसे एक गैबी इशारा समझा कि इसे अभी जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो पलटा और वहीं जाकर दोबारा छुप गया। वो अगले 3 दिन भी वहीं दुबक कर बैठा रहा। वहां कुछ भी ऐसा ना था जो एक इंसान रगबत से, शौक से खा सके। नहीं मालूम वो वहां कैसे पेट भरता रहा, पत्ते खाता रहा, दरख्तों की छाल चबाता रहा या शायद कुछ और। जो भी था, इस दौरान उसने जिंदगी की डोर टूटने नहीं दी। फिर चौथे दिन वो बाहर निकला, मगर अब की बार फिर ये हुआ कि घने जंगल से निकलते हुए उसके रास्ते में एक सफेद चट्टान गिर गई। तमोजन फिर इसे गैबी इशारा समझा, देवताओं का एक इशारा समझा और वापस चला गया। उसने 3 दिन और जंगल में छुपकर ही गुजार दिए, लेकिन अब भूख और प्यास उसके बस से बाहर होती जा रही थी। वो हर कीमत पर जंगल से निकल जाना चाहता था,
वैसे भी उसे ख्याल था कि अब तक उसके दुश्मन मुहासरा छोड़कर जा चुके होंगे। चुनाचे उसने अपना चाकू निकाला और जिस जगह चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ था उसके इर्द गिर्द की झाड़ियां काटना शुरू कर दीं और इस तरह एक रास्ता बनता गया। कुछ देर में जब रास्ता पूरी तरह बन गया तो वो जंगल से बाहर निकला, मगर ये क्या, उसके दुश्मन कहीं नहीं गए थे, बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तमोजिन को कैदी बना लिया और साथ ले गए। अब तमोजिन की जिंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वो तमोजिन को फिलहाल कैद में ही रखेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। दुश्मनों ने उसके गले में लकड़ी का एक बड़ा सा शिकंजा कस दिया था ताकि वो आसानी से भाग ना सके। फिर इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मुनक्किद किया। इस जश्न में तमोजिन भी शरीक था, मगर जाहिर है शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उसकी जंजीर एक नौउम्र लड़के के हाथ में थी। तमोजिन के इर्द गिर्द कबीले वाले नाच रहे थे, गा रहे थे और फतह की खुशियां मना रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही कबीले के लोग मदहोशी में इधर उधर बिखरने लगे। बिखरते लोगों में तमोजिन मौका तलाश करने लगा और मौका पाकर उसने अपना गर्दन में पड़ा हुआ भारी शिकंजा जोर से घुमाया जो जंजीर पकड़ने वाले लड़के के सर पर लगा। लड़का चोट खाकर जमीन पर गिरा, उसके हाथ से जंजीर छूटी और तमोजिन भाग निकला। जख्मी लड़के ने शोर मचा दिया, लेकिन जश्न मनाते लोगों को सूरत हाल समझने में कुछ वक्त लगा। लेकिन जैसे ही उन्हें सूरत हाल का इदराक हुआ वो तेजी से हरकत में आए और इर्द गिर्द के जंगल और नदी नालों को नापने लगे। रात चांदनी थी, दूर दूर तक हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। फिर तमोजिन की गर्दन में जो शिकंजा पड़ा हुआ था वो भी बहुत भारी था। तमोजिन का बच निकलना बज़ाहिर नामुमकिन था। कबीले वालों को यकीन था कि वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद उन्हें तमोजिन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर तमोजिन कहाँ गायब हो गया था? दरअसल हुआ ये था कि तमोजिन ने बहुत होशियारी दिखाई थी। वो इस कैंप से ज्यादा दूर गया ही नहीं था। वो करीब ही एक ऐसी नदी में लेट गया था जिसमें पानी बहुत कम था। वो मुनासिब मौके की ताड़ में था। लेकिन फिर यह हुआ कि उसे एक शख्स ने नदी में छुपे हुए देख लिया। यह दिन तमोजिन का आखिरी दिन भी हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि ये शख्स तमोजिन का खुफिया हमदर्द निकला। इसने खबर आम करने के बजाय तमोजिन को चुपके से अपने भाइयों और माँ के पास चले जाने का मशवरा दिया और खुद खामोश रहने का वादा किया। ये मशवरा देकर वो खामोशी से किसी को बताए बगैर अपने खैमे में लौट आया। लेकिन फिर रात में किसी पहर उसके खैमे में कोई दाखिल हुआ। ये तमोजिन ही था और इसे एक बार फिर अपने खुफिया हमदर्द की मदद चाहिए थी, क्योंकि वो गर्दन में पड़े भारी शिकंजे के साथ आसानी से हरकत नहीं कर सकता था, भाग नहीं सकता था। वो शख्स एक बार फिर काम आया। उसने और इसके बेटों ने तमोजिन का शिकंजा उतार कर जला दिया। लेकिन इसी दौरान तमोजिन को तलाश करने वाले भी एक एक जगह को देखते हुए उसी तरफ आ रहे थे। सो हमदर्द के घर वालों ने तमोजिन को अपने खैमे के पीछे खड़े एक छकड़े में छुपाकर उस पर ऊन का ढेर लगा दिया। ढूंढने वाले उस ऊन के ढेर तक भी आन पहुंचे। उन्होंने छकड़े से ऊन हटाना शुरू कर दी ताकि देख सकें कि कहीं वो इसमें छुपा हुआ तो नहीं है। करीब था कि वो लोग तमोजिन को ढूंढ निकालते, लेकिन ऐसे में उसके हमदर्द मेज़बान की होशियारी काम आ गई। उसने देखा कि तलाशी लेने वाले पसीने में शराबूर हो रहे हैं। उसने सिपाहियों से कहा, इतनी शदीद गर्मी में जब ऊन के पास खड़े रहना तक मुश्किल है, ऐसे में इसके अंदर कोई छुपा हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिपाही शायद पहले ही ढूंढ ढूंढ कर उकताए हुए थे। ये जुमला उनके लिए बहाना बन गया और वो तलाश छोड़कर बिल्कुल बिल्कुल कहते हुए जहां से आए थे उसी तरफ लौट गए। तमोजिन एक बार फिर बाल बाल बचा था। इन लोगों के चले जाने के बाद उस शख्स ने तमोजिन को छकड़े से निकाला, इसे सफ़र के लिए एक घोड़ी दी, साथ में खाने के लिए गोश्त, एक कमान और 2 तीर भी दिए। एक लंबा चक्कर काटते हुए तमोजिन जब उस जगह पहुंचा जहां उसके भाइयों और वफादारों ने आखिरी बार उसे भागने में मदद की थी, जहां कभी उसका कैंप था, लेकिन अब तो वहां कुछ भी नहीं था। उसके घर वाले मजीद हमलों के खौफ से वो जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे।
लेकिन तमोजन बाकी मंगोलों की तरह एक माहिर खोजी भी था। उसने रास्ते में घोड़ों के टापों के निशानात और दूसरी चीज़ों से अंदाज़ा लगा लिया कि उसके साथी किस तरफ को गए होंगे। खोजता खोजता जल्द ही वो अपनों से आन मिला। इसके बाद तमोजन अपने मुख्तसर से काफले को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गया ताकि उसकी तलाश में निकले हुए दुश्मन उसकी और उसके प्यारों की जान ना ले सके। वो एक ऐसी जगह पड़ाव के लिए ठहरे जो किसी कदर महफूज तो थी, लेकिन वहाँ उन्हें भूख मिटाने के लिए बहुत मसाइल का सामना था। यहाँ तक कि उन्हें कई बार चूहे तक खाना पड़े। कई दफ़ा उन्हें डाकुओं के हमलों का भी सामना हुआ, लेकिन वो ये सब झेलते रहे और दिन गुजरते रहे। और इस सब में आप यकीनन भूल गए होंगे कि तमोजन की एक मंगेतर भी थी। तमोजन 16 बरस का हो चुका था। उसे अपनी मंगेतर की याद सताने लगी, सो वो अपने होने वाले ससुर के घर जा पहुंचा। यहाँ उसने बोरते से शादी कर ली और तोहफे में ससुरालियों ने इसे समोर की इंतहाई कीमती पोस्तीन दी। तमोजन अपनी दुल्हन और कीमती पोस्तीन को लेकर अपने घर वापस चला आया। उसने एक नई और पुरअमन शुरुआत कर दी, लेकिन उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसकी दुल्हन बोरते और समोर की कीमती पोस्तीन उसे तारीख में एक नाकाबिले फरामोश मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। तमोजन खाना बदोशों की तरह दरियाओं के किनारे किनारे ज़िंदगी गुजार रहा था। जंगली जानवरों, मछलियों और फलों पर उसका गुजारा था। फिर एक दिन उसे मालूम हुआ कि जिस जगह उसका पड़ाव है उसके करीब ही मंगोलों का एक ताकतवर कबीला केरात भी ठहरा हुआ। केरायत कबीले का सरदार तुगरल था, जो ओंग खान के नाम से मशहूर था। वो और तमोजन का बाप यसुगई गहरे दोस्त रह चुके थे। चुनाचे तमोजन ने ओंग खान से मिलने का फैसला कर लिया। चलते हुए तमोजन ने ससुरालियों से मिली हुई समोर की कीमती पोस्तीन भी साथ रख ली। ओंग खान के पास पहुंचकर उसने पोस्तीन का तोहफा पेश किया और अपने बाप की पुरानी दोस्ती याद करवाई। पुराने दोस्त के बेटे को मिलकर ओंग खान तमोजन का इत्तेहादी बन गया। वो पोस्तीन के तोहफे से इतना खुश हुआ कि उसने तमोजन से कहा, मैं इसके बदले में तुम्हारे बिखरे हुए कबीले को वापस तुम्हारी सरदारी में लाऊंगा। तमोजन ओंग खान के कैंप से वापस चला आया। वो बहुत खुश था और उसे यकीन था कि जल्द ही उसे अपने कबीले की सरदारी वापस मिल जाएगी और उसे दर बदर मजीद नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन वापसी के चंद रोज बाद ही उसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आ गया जो उसकी अना के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक सुबह अभी सूरज निकल रहा था। तमोजन और उसके घर वाले पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे कि जमीन बेशुमार घोड़ों के टापों से दहलने लगी। तमोजन पर उसके बाप के एक दुश्मन कबीले मरकद ने हमला कर दिया था। ये वही कबीला था जिसके एक शख्स की साबिक बीवी ह्योलन को तमोजन का बाप यसुगई रास्ते से छीन कर अपने कबीले में ले आया था। इस हमले को देखते हुए तमोजन समझ गया था कि अब ये बदला लेने के लिए आ रहे हैं। सो तमोजन ने फौरी तौर पर अपनी बीवी बोरते को एक बैलगाड़ी में छुपा दिया। फिर अपने बूढ़े मुलाजिम को कहा कि इसे जितना दूर हो सके ले जाओ। बीवी को एक तरफ भेजकर तमोजन अपने भाइयों और माँ के साथ दूसरी तरफ निकल गया ताकि हमलावर उसके पीछे जाएं और उसकी बीवी को ना पकड़ सकें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उसकी बीवी वाली गाड़ी पकड़ी गई और तमोजन बाहिफाजत पहाड़ों में पहुंच गया। मरकद कबीले ने अपना पुराना हिसाब चुका लिया था। तमोजन की बीवी उनके कब्जे में थी, जैसे कभी उनकी लड़की ह्योलन तमोजन के बाप यसुगई के कब्जे में थी। जब तमोजन को खबर हुई कि उसकी बीवी अगवा कर ली गई है तो वो गुस्से में खौलता हुआ केरायत कबीले के सरदार ओंग खान के पास पहुंचा। उसने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए उससे मदद मांगी। ओंग खान ने अपने वादे और ताल्लुक की खूब लाज रखी। उसने केरायत कबीले के 20,000 सिपाही तमोजन के साथ भेज दिए। इसी दौरान उसका बचपन का दोस्त जमोका भी 20,000 जंगजू लेकर उसकी मदद को आन पहुंचा। ये बड़ा लश्कर अपने साथ देखकर तमोजन के हौसले आसमानों को छूने लगे। वो मरकद कबीले की ईंट से ईंट बजाने के लिए उसे तलाश करता हुआ जंगलों और मैदानों को मापने लगा। लेकिन जाहिर है वो कबीला भी एक खाना बदोश ही था, कोई एक ठिकाना तो उसका था नहीं। सो ये लश्कर भी मरकद कबीले का ताक़ुब करता हुआ 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक पहुंच गया। यहाँ तक कि एक ऐसी झील आ गई जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
روس میں واقع یہ جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے۔ شاید یہ بات اس وقت کے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن اسی انمول بیکال جھیل کے کنارے پر تموجن نے مرکد قبیلے کو دیکھ لیا۔ اس نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ بہت سے لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، جو باقی بچے وہ چاروں ناچار مقابلہ کرنے لگے۔ تلواروں، انسانی چیخوں اور گھوڑوں کا ایک شور قیامت برپا تھا، اور اس ہنگامے کے بیچ میں تموجن دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا، بورتے بورتے بورتے۔ لیکن ستم ظریفی تو دیکھیے کہ بورتے کو علم ہی نہیں تھا کہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اور تموجن ان کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ایک چھکڑے پر سوار ہو کر بھاگ رہی تھی۔ لیکن پھر جب اس کے کانوں میں تموجن کی آواز پڑی تو وہ پہچان گئی۔ وہ چھکڑے سے اتری اور اپنے محبوب شوہر کی طرف بھاگی۔ تموجن نے اسے گھوڑے پر بٹھا لیا اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے، اور بورتے مرتے دم تک پھر تموجن کے ساتھ ہی رہی۔ اس کے بعد مرکد قبیلے کی وہ شامت آئی کہ جو بھاگ سکتے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو موجود رہے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بورتے تموجن کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ 8 ماہ کی قید کے دوران وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ واپسی کے کچھ ہفتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام جوچی خان رکھا گیا۔ تموجن کے گھر والوں نے تو جوچی کو مرکد قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تموجن نے بورتے کی محبت میں اس بچے کو بھی اپنا لیا اور اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب تموجن تاریخ میں نام پیدا کرنے جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے تموجن سے چنگیز خان بنا دیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب کیسے ملا تھا؟ چنگیز خان نے اپنے قریبی دوست سے پہلی بڑی جنگ کیوں کی؟ چنگیز خان نے پوری دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور وہ ایسا کیوں سمجھنے لگا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کی منی سیریز کی اگلی قسط میں۔ تموجن کا جگری دوست بلڈ برادر جموکا اس کے سامنے گرفتار کر کے لایا گیا۔ تموجن نے اسے دوبارہ دوست بن جانے کی پیشکش کی، لیکن جموکا نے اسے جو جواب دیا وہ تموجن کے لیے ایک سرپرائز آنسر تھا۔ یہ جواب کیا تھا؟ تموجن ایک معمولی سے سردار سے چنگیز خان کیسے بنا، اور یہ کٹھن سفر بہت سی بے وفائیوں اور ان گنت خون کے دھبوں سے سرخ ہے۔ لیکن یہ سفر ہے کیا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ، اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ تموجن کے بچپن میں ایک دوسرا منگول قبیلہ جداڑ ہر موسم سرما میں تموجن کے قریب آ کر اپنا کیمپ لگایا کرتا تھا۔ یہ لوگ تموجن کی طرح شکاری نہیں تھے، بلکہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے پرامن خانہ بدوش تھے۔ ان کے تموجن کے قبیلے سے اچھے مراسم تھے، وہ ایک دوسرے پر حملے بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی قبیلے کے ایک بچے جموکا سے تموجن کی گہری دوستی ہو گئی، اتنی گہری دوستی کہ دونوں اکٹھے شکار کھیلتے، ایک برتن میں کھانا کھاتے، یہاں تک کہ دی سیکرٹ ہسٹری آف دی منگولز جو چنگیز خان کے بارے میں لکھی گئی سب سے پرانی کتاب ہے، اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تموجن اور جموکا ایک ہی بستر میں سوتے تھے، یہاں تک کہ 12 برس کی عمر میں دونوں ایک دوسرے کا خون بھی پی چکے تھے۔ منگولوں میں روایت تھی کہ جب کوئی دو افراد گہرے دوست بنتے، وفاداری کا حلف لیتے تو علامتی طور پر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تھے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے خون کے چند قطرے بھی پیتے تھے۔ اس رسم کو منگول اینڈا کہتے تھے، انگلش میں آپ اسے بلڈ برادر کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک دن جموکا نے شکار کے بعد مردہ بچھڑے کے سینگ اکھاڑ لیے، ان میں سوراخ کیا، ایک ہار بنایا اور تموجن کو تحفتاً پیش کر دیا۔ تموجن نے بھی جواب میں ایک تیر کا تحفہ جموکا کو دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خون کے چند قطرے بھی پیے۔ اب وہ دونوں روایتی طور پر یک جان دو کالب بن چکے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے، کیونکہ یہ تحفے اور یہ رسم غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن ظاہر ہے تھے تو وہ خانہ بدوش ہی نہ، کبھی اس ندی کے کنارے تو کبھی اس پہاڑ کے دامن میں۔
तो बचपन के चंद बरस साथ गुजारने के बाद दोनों दोस्त बिछड़ गए। बिछड़ तो वो गए लेकिन भूले नहीं। वो आते जाते काफलों से एक दूसरे की खैर खबर लेते रहते थे। इसी तरह जब तिमोजन की बीवी बोरते अगवा हुई तो उसे छुड़वाने के लिए जो 20,000 का एक मददगार लश्कर आया था वो जमोका ही का था। और ये कहानी हम आपको पिछली किस्त में दिखा चुके हैं। तो बोरते की वापसी के बाद से जमोका और तिमोजन एक ही कैंप में रहने लगे थे। उस वक्त तक जमोका अपने कबीले का सरदार भी बन चुका था और तिमोजन भी अपने गिर्द बहुत से वफादार जमा कर चुका था जिनका अब वो एक सरदार ही था। अब ये हुआ कि दोनों दोस्तों ने एक बड़ी फौज बनाना शुरू कर दी। उन्होंने मिलजुल कर खाना बदोश मंगोलों को अपने गिर्द इकट्ठा करना शुरू किया ताकि एक बड़ी फौज बनाई जा सके। दोनों ने बड़ी फौज तो इकट्ठी करना शुरू कर दी थी, लेकिन बात यह थी कि यही तो मसला था कि दोनों ही पूरे मंगोलिया पर हुकूमत करना चाहते थे। और आप तो जानते हैं कि मंगोलिया में कहावत थी कि जैसे दो सूरज नहीं हो सकते, ऐसे ही मंगोलों के दो सरदार भी नहीं हो सकते। और इक़्तिदार की जंग में खून के रिश्ते फीके पड़ जाते हैं और फिर ये तो ब्लड ब्रदर्स या एंडा की रस्म के नतीजे में बने हुए भाई थे। सो दोनों में मुकम्मल इक़्तिदार के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। ये रस्साकशी छोटी छोटी रंजिशों की शक्ल में जाहिर भी होने लगी थी। जमोका ने तिमोजन से शिकायत की कि वो फौज में नीच जात के लोगों को कमांडर क्यों बना रहा है और आला जात के लोगों को आखिर क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। उसकी ये शिकायत दूर नहीं हुई तो तिमोजन से वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा। एक रोज़ उसने तिमोजन से कहा, तुम अपनी गायों और भेड़ों के साथ दरिया के किनारे कैंप लगा लो, जबकि मैं अपने घोड़ों को लेकर घास के मैदान में कैंप लगाने जा रहा हूँ। ये बात तिमोजन की बीवी बोरते ने जब सुनी तो उसने अपने शौहर को खबरदार करते हुए कहा कि जमोका तुम्हारी दोस्ती से बेजार हो चुका है, इसलिए उसे छोड़कर आगे बढ़ो और रात के वक्त सफ़र करना, होशियार रहना। तिमोजन ने ऐसा ही किया। चुनाचे तिमोजन और उसके साथी जमोका और उसके ख़ानदान को पीछे छोड़कर रात के अंधेरे में कैंप से निकल गए। उन्होंने जमोका के कैंप से बहुत दूर पहुंचकर अपना अलग कैंप लगा लिया। यूं 1.5 बरस इकट्ठे रहने के बाद दोनों दोस्तों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब दोनों दोस्त अपनी अलग अलग फौज भी बनाने लगे। और फिर एक दिन तिमोजन को किसी ने इत्तला दी कि उसका पुराना बगोड़ा कबीला, जिसका सरदार कभी उसका बाप था और जिसने उस पर हमला भी किया था और इसे कैदी भी बनाया था, वो कबीला और उसके लोग जमोका से दोस्ती का रिश्ता गांठ चुके हैं। ये तिमोजन के बचपन के दोस्त ब्लड ब्रदर जमोका की तरफ से दोस्ती ख़त्म करने का अमलन ऐलान था, बल्कि एक तरह से दुश्मनी का आगाज था। सो यूं हुआ कि दोनों कैंपों में एक अलग अलग तकरीब मुनक्किद हुई और मंगोलिया में यूं था कि जैसे दो सूरज निकल रहे हैं। जमोका के कैंप में एक तकरीब जारी थी जिसमें उसके बहुत से हामी कबाइल जमा थे। उन्होंने जमोका को गौर खान का खिताब दिया। इसका मतलब था मंगोलों का सबसे बड़ा सरदार। ये खिताब देने वाले 13 से 16 कबाइल थे, लेकिन हुआ ये कि जमोका के कुछ हामी किसी वजह से उसे छोड़कर इस दौरान तिमोजन से आ मिले थे। इनमें से एक शख्स ने तिमोजन को बताया कि उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है। उसने देखा है कि ज़मीन और आसमान एक हो गए हैं और एक होकर कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खान सिर्फ तिमोजन ही को होना चाहिए। सो तिमोजन के कैंप में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। तिमोजन को चंगेज़ खान यानी पूरी कायनात के सरदार का लक़ब दिया गया और खूब जश्न मनाया गया। आप गौर कीजिए कि दोनों मंगोलों के सबसे बड़े सरदार बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने खाकान का लक़ब इख्तियार नहीं किया। हालांकि मंगोलों में सब सरदारों के सरदार को खाकान कहा जाता था। जाहिर है इसकी वजह यह थी कि दोनों जानते थे कि जब तक इनमें से एक ख़त्म नहीं हो जाता या दूसरे की अताअत कबूल नहीं कर लेता, दूसरा कभी खाकान नहीं कहला सकता। सो कभी जो एक दूसरे का खून पीकर खून के रिश्ते में बंधे थे, आज एक दूसरे का खून बहाने की तैयारी कर रहे थे। सच है, ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता
दो ब्लड ब्रदर्स में इक़्तिदार की जंग सामने खड़ी थी, बस एक चिंगारी जैसे मामूली से बहाने की ज़रूरत थी। और फिर देखिए कि ये बहाना बना एक बहुत ही मामूली सा वाक़या। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स के मुताबिक जमोका के भाई तेचार ने चंगेज़ खान के एक दोस्त के घोड़े चुरा लिए। चंगेज़ खान के साथी ने चोर का पीछा किया और इसे तीर मारकर हलाक कर दिया। जब जमोका को अपने भाई की मौत का इल्म हुआ तो उसके तन बदन में आग लग गई। कहा जाता है कि उसने 30,000 का लश्कर तैयार किया और चंगेज़ खान पर धावा बोल दिया। चंगेज़ खान के पास सिर्फ 13,000 की फौज थी। इस मुख्तसर फौज ने जमोका की बड़ी फौज का खूब मुकाबला किया, लेकिन मैदान जमोका के हाथ रहा। चंगेज़ खान शिकस्त खाकर भाग निकला और एक घाटी में पनाह लेकर छुप गया। एक तो वो हार का जख्म चाट रहा था, दूसरा सितम ये हुआ कि उसे एक दर्दनाक खबर और मिली। खबर ये थी कि उसके एक इत्तेहादी कबीले जरकन के कुछ लोगों को जमोका ने पकड़ लिया था। और इस खबर में दर्दनाक ये था कि इनमें से 70 लोगों को जमोका ने खौलते हुए पानी में डुबोकर हलाक कर दिया था। जब चंगेज़ खान को इसका इल्म हुआ तो उसने एक कसम खाई। कसम ये कि अब वो खुद को यूं तैयार करेगा कि उसे कभी दोबारा शिकस्त का सामना न करना पड़े। उसने एक बार फिर फौज जमा करना शुरू की। उसने अपने पुराने इत्तेहादी कबीले करैत के सरदार औंग खान से राब्ता किया। औंग खान ने चंगेज़ खान का साथ देने का फैसला किया और एक बड़ी फौज लेकर चंगेज़ खान की मदद को पहुंच गया। जमोका के खिलाफ अब एक बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था, लेकिन जमोका के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई से पहले चंगेज़ खान तातारियों से दो हाथ करना चाहता था, क्योंकि ये लोग सदियों से उसके ख़ानदानी दुश्मन थे। उन्होंने ही चंगेज़ खान के बाप यसुगई को जहर देकर कत्ल किया था और ये कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। तो चंगेज़ खान और उसके इत्तेहादी औंग खान ने फैसला कुन हमला करके तातारी कबाइल और उनकी ताकत को तितर बितर कर दिया। चंगेज़ खान ने फौज को हुक्म दे दिया कि जिस भी तातारी मर्द का कद हाइट एक छकड़े के एक पहिए से उठता हुआ नजर आए, उसकी गर्दन उतार दी जाए। ये हमला इतना जोरदार था कि तातारियों की कमर टूट गई। वो इतने कमजोर हो गए कि लंबे अरसे के लिए मुकाबले की सक्कत ही खो बैठे। तातारियों के खिलाफ मुहिम के दौरान चंगेज़ खान और औंग खान को चीन के शाही खानदान चिन खानदान की भी भरपूर मदद हासिल थी। वजह यह थी कि चीनी हुक्मरान भी अपने बॉर्डर के करीब रहने वाले तातारी कबाइल से परेशान रहते थे। ऐसे ही ग्रोहों के हमलों से बचने के लिए वो दीवारें चीन जैसी अजीम दीवारें खड़ी करते आए थे। इसीलिए जब तातारियों को इबरतनाक शिकस्त हुई तो चीनी हुक्मरान भी बहुत खुश हुए। उन्होंने औंग खान को वोंग का खिताब दिया, जिसका मतलब था शहजादा, प्रिंस। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो चंगेज़ खान की सलाहियतों को ना पहचान सके। उन्होंने उसे कमांडर का खिताब दिया और इस खिताब की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। लेकिन वक्त का सितम तो देखिए कि जिसे वो मामूली कमांडर समझ रहे थे, वो चंद बरस बाद ही उनका बादशाह बनने वाला था। तातारियों के बाद चंगेज़ खान एक बार फिर जमोका की तरफ मुतवज्जो हुआ। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज़ खान के मुकाबले में इस बार जमोका के साथ जादूगर भी शामिल थे। लेजेंड्स के मुताबिक उन जादूगरों ने जमोका को यकीन दिला दिया था कि वो जादू के जोर से एक ज़बरदस्त तूफान लाएंगे और चंगेज़ खान का लश्कर इस तूफान में बह जाएगा। जंग शुरू हुई, जादूगरों ने मंत्र फूंकने शुरू किए और हाँ, एक तूफान भी आया, लेकिन इसका निशाना उल्टा हो गया। वो यूं कि जादूगरी के तमाशे के दौरान ही किसी वक्त इत्तेफाक से बर्फबारी शुरू हो गई और तूफानी हवाएं चलने लगी। लेकिन तमोजन की जगह जमोका की फौज इस तूफान में अपनी तरतीब खो बैठी। इसके मुख्तलिफ दस्ते एक दूसरे से बिछड़ने लगे और फौज की कमान टूट गई। जब अपनी चालों को उल्टा पड़ते देखा तो जादूगर भी सर पर पांव रखकर भाग निकले। वो भागते जाते थे और ये कहते जाते थे कि आसमान को हमसे मोहब्बत नहीं रही, आसमान हमसे खुश नहीं, आसमान हमसे दूर हो गया है।
جب طوفان کا زور ٹوٹا تو چنگیز خان بھی جموکا کی بچی کھچی فوج پر آسانی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس بار جموکا میدان سے بھاگ گیا تھا اور چنگیز خان کے قہر سے بچ رہا تھا، لیکن چنگیز خان کے ہاتھ اس کے کچھ خاص لوگ آ چکے تھے۔ یہ لوگ چنگیز خان کو ویسے بھی بہت مطلوب تھے، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو دراصل اس کے باپ کی سرداری میں اس کے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یسوگئی کی موت کے بعد چنگیز خان اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑ کر اپنا راستہ لیا تھا۔ چنگیز خان کو یہ لوگ قیدی بھی بنا چکے تھے۔ تو چنگیز خان نے یہ کیا کہ اس نے اس ایک خاندان کو جس نے اس کی ماں اور اس سے سرداری چھینی تھی، ان کے تو بچوں تک کو قتل کروا دیا اور ان کی نسل ختم کر دی، لیکن قبیلے کے دوسرے افراد کو چنگیز خان نے معاف کر کے اپنی سرداری میں دوبارہ قبول کر لیا۔ ویسے بھی ان لوگوں کے پاس اب دو ہی چوائسز تھی، چنگیز خان کی بلا چون چرا اطاعت یا گردن کے بغیر جسم۔ گردن کے بغیر جسم سے بہت بہتر تھا کہ وہ چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لیں، انہوں نے کر لی۔ جنگ تو چنگیز خان جیت گیا تھا، لیکن اس جنگ کے دوران ایک بار وہ گردن میں شدید زخم آنے سے مرتے مرتے بچا بھی تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جموکا اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی کے دوران چنگیز خان کی گردن پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ شاید چنگیز خان کی کہانی اسی گردن کے زخم میں بہتے خون کے ساتھ ختم ہو جاتی، لیکن یہاں اس کا ایک وفادار جیلمی کام آ گیا۔ جیلمی رات بھر چنگیز خان کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کے زخم میں جمنے والے خون کے لوتھڑے چوس چوس کر نکالتا رہا۔ پھر جب چنگیز خان کو پیاس لگی تو جیلمی اس کے لیے دودھ تلاش کرنے کے لیے بھی نکل گیا۔ اتفاق سے چنگیز خان کے خیمے اور اس کے ارد گرد کے کسی علاقے میں دودھ دستیاب نہیں تھا، لیکن دشمن کا کیمپ بھی چنگیز خان کے کیمپ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیلمی نے جرت سے کام لیا اور چھپتا چھپاتا دشمن کے کیمپ سے دودھ کا ایک برتن چوری کر کے لے آیا۔ اس سے چنگیز خان کی پیاس بجھی اور رفتہ رفتہ زخم بھی بھر گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، چنگیز خان نے اپنے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انہیں میدان چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ چنگیز خان کو جموکا کے خلاف ایک اہم کامیابی مل چکی تھی اور اس کا پرانا قبیلہ بھی اس کی اطاعت میں آ چکا تھا، لیکن اس دوران چنگیز خان کو ایک دھچکا بھی لگا۔ اونگ خان دوست کے بجائے اب اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ اونگ خان کے بیٹے نے تموجن کے بیٹے جوچی خان کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بھڑکایا کہ وہ چنگیز خان کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ اس کے بعد تموجن کو بہانے سے بلا کر قتل کرنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے تھے کہ چنگیز خان ہمارے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف ترک قبیلے نیمان سے دوستی کر رہا ہے۔ اونگ خان اپنے بیٹوں کی ان باتوں میں آ گیا اور چنگیز خان جیسے طاقتور دوست کو دشمن بنانے کی ایک مہنگی غلطی کر بیٹھا۔ کبھی نہ شکست کھانے کی قسم تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا، اس نے بجائے اونگ خان کا انتظار کرنے کے خود اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اپنے پرانے اتحادی کے کیمپ کو گھیرے میں لے کر چنگیز خان نے جنگ شروع کر دی۔ 3 دن تک دونوں میں خوفناک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن اونگ خان کیمپ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف نیمان قبیلے کے علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک پہرے دار نے اونگ خان کو پہچانا نہیں اور چور اچکا سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس قتل کے فوری بعد چنگیز خان اور نیمان قبیلے کے درمیان بھی جنگ چھڑ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک لیجنڈ ہے، ایک داستان ہے۔ کہتے ہیں جب نیمان قبیلے کو علم ہوا کہ اونگ خان کو ان کے پہرے داروں نے قتل کر دیا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا، کیونکہ نیمان قبیلہ بھلے اونگ خان کے قبیلے کا مخالف ہو گیا تھا، لیکن ماضی کے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس قبیلے کے بڑے اونگ خان جیسے معزز سردار کی موت نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی روایات کے مطابق اس کا سر کاٹ کر اپنے کیمپ کے ایک خیمے میں لے آئے۔ یہاں اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اسے عزت دینے کے لیے ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ دعوت میں اونگ خان کا نام لے کر شراب کے جام لوٹائے جانے لگے۔ لیجنڈ کے مطابق اس دوران اونگ خان کے کٹے ہوئے سر سے مبینہ طور پر
ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ شاید یہ بہت زیادہ شراب پی جانے کے بعد ان کے وہم کا شاخسانہ تھا، لیکن سر کو ہنستا ہوا دیکھ کر نعمان قبیلے کا سردار تیانگ خان بکھلا گیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے اونگ خان کے سر کو نیچے گرایا، پاؤں تلے کچل کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو باہر سے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، جس سے لوگوں نے یہ برا شگون اخذ کیا کہ ان پر اب کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ اور ہاں، آفت آنے والی بھی تھی، اور اس آفت کا نام تھا چنگیز خان۔ ہوا یوں کہ جب نعمان قبیلے کے سردار کو معلوم ہوا کہ چنگیز خان نے منگولیا کے بڑے حصے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تو اسے اپنا قبیلہ خطرے میں نظر آیا۔ چنگیز خان نے تیانگ خان کے ایک بھائی کو بھی ایک لڑائی میں شکست دی تھی، لیکن تیانگ خان خود کو اپنے بھائی سے کہیں زیادہ طاقتور جنگجو سمجھتا تھا، سو اس نے چنگیز خان سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے چنگیز خان کے دشمن اور پرانے دوست جموکا کو بھی ساتھ ملایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مگر ہوا یہ کہ ان کے حملے کا پلان پہلے ہی لیک ہو گیا۔ اس کی مخبری چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ چنگیز خان تو نہ ہارنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا، سو اس نے ایک بار پھر پریمپٹیو سٹرائک کی۔ وہ فوری طور پر جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ نعمان قبیلے کے علاقے میں پہنچا تو اس نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہر سپاہی رات کو آگ کے 5 الاؤ روشن کرے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب میدان جنگ میں اتنے زیادہ اور اتنا دور تک الاؤ روشن ہوئے تو نعمان قبیلے کے وہ جاسوس جو دور پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپے ہوئے جاسوسی کر رہے تھے ڈر گئے۔ انہوں نے اپنے سردار کو اطلاع دی کہ منگولوں کے کیمپ میں اتنے الاؤ جل رہے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں، یعنی منگولوں کا لشکر اندازوں سے بہت ہی بڑا ہے۔ اس خبر نے نعمان لشکر کے حوصلے پست کر دیے۔ چنانچہ اگلے روز جب وہ میدان جنگ میں نکلے تو وہ ہاؤ ہو تو کر رہے تھے، لیکن اس ہاؤ ہو میں جوش و خروش نہیں تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کئی چھوٹے چھوٹے لشکروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر لشکر مخالف سمت سے نعمان قبیلے اور جموکا کی فوج کو گھیرنے لگا تھا۔ چنگیز خان کے سپاہی مسلسل تیروں کی بارش کر کے نعمان قبیلے کو پیچھے پہاڑوں کی طرف دھکیلنے لگے تھے۔ لیکن نعمان قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا۔ اسے شکست دینا اتنا آسان کام نہیں تھا، مگر یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا تھا۔ وہ یہ کہ چنگیز خان کا پرانا دوست اور پھر دشمن جموکا ڈبل گیم کرنے لگا۔ وہ نعمان قبیلے کا اتحادی تھا، جنگ میں شریک تھا، لیکن اس نے چنگیز خان کو خفیہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ شاید وہ چنگیز خان سے کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد سمجھ گیا تھا کہ اسے ہرانا ممکن نہیں، اسی لیے وہ چنگیز خان کو خفیہ طور پر اعتماد میں لے کر نعمان قبیلے کے سردار تیانگ خان کو بھی مسلسل پیچھے ہٹنے کے مشورے دے رہا تھا۔ چنگیز خان بھی مسلسل آگے ہی بڑھتا رہا، اور پھر یوں جموکا کی بے وفائی سے تیانگ خان اور اس کے ساتھی پہاڑوں میں اس طرح پھنس کر رہ گئے کہ چنگیز خان ان کا جیسے چاہے شکار کھیل سکتا تھا۔ وہ سب اس کے گھیرے میں تھے۔ ایسے میں جموکا اپنے 5 انتہائی قریبی ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ چنگیز خان نے نعمان قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے ان کے سردار تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے سامنے قبیلے کے سردار تیانگ خان کی ماں گوربیسو لائی گئی۔ یہ عورت کہا کرتی تھی کہ اسے منگولوں سے بدبو آتی ہے۔ چنگیز خان نے اسے سزا سنانے کا فیصلہ کیا، اور یہ سزا تھی کہ وہ اب چنگیز خان کی بیوی بنے گی۔ بہرحال ایک اور بڑا سردار تیانگ خان چنگیز خان سے لڑائی کے بعد مارا جا چکا تھا اور جموکا مفرور تھا۔ جموکا نے بھلے چنگیز خان کا خفیہ طور پر ساتھ دیا تھا، لیکن چنگیز خان جموکا پر اب اندھا دھند بھروسہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا۔ ماڈرن ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ جموکا چنگیز خان کا ڈبل ایجنٹ تھا، اور اب وہ اسی ڈبل ایجنٹ کو اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے چنگیز خان کے سپاہی اسے ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔
چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر ایک بڑے انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ جموکا اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ 1 سال تک پہاڑوں میں در بدر پھرتا رہا اور خانہ بدوش قبائل کو اکا دکا لوگوں کو لوٹ مار کر اپنی گزر بسر کرتا رہا۔ لیکن جب اس کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر انعام رکھ دیا ہے تو وہ لالچ میں آ گئے۔ ایک رات جب جموکا کھانا کھا رہا تھا تو اس کے 5 ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے باندھ کر چنگیز خان کے پاس لے آئے۔ انہیں چنگیز خان سے بڑے انعام کی توقع تھی، مگر ان کی خوشی غم میں بدل گئی جب چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کے بجائے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اصل میں چنگیز خان کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اپنے آقا سے وفاداری کا حلف توڑتے ہیں اور غداری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے انعام کے لالچ میں اپنے سردار کو پکڑوانے والوں کو قتل کروا دیا۔ پھر وہ جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بچپن کا بلڈ برادر، ساتھ کھانے پینے اور سونے والا جموکا رسیوں میں بندھا ہوا اس کے سامنے پڑا تھا۔ چنگیز خان نے جموکا سے کہا، ہم دونوں کو قسمت ایک بار پھر قریب لے آئی ہے تو کیوں نہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں۔ لیکن جموکا کے جواب نے چنگیز خان کو حیران کر دیا۔ جموکا نے کہا، جیسے آسمان میں صرف ایک سورج رہ سکتا ہے، اسی طرح منگولوں میں بھی ایک ہی حکمران ہو سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے ہمیشہ مصیبت بن کر رہوں گا، اس لیے بہتر ہے تم مجھے قتل کر دو۔ ہاں، بس مجھے ایسی موت دینا جس میں میرا خون نہ بہے۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جموکا کو چنگیز خان نے گردن سے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان کے حکم پر جموکا کی آخری رسومات اچھے طریقے سے ادا کی گئیں، لیکن ماڈرن ہسٹورینز اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چنگیز خان نے اپنے بلڈ برادر سے دشمنی کی ایک ایکٹنگ کر کے اسے اپنے دشمنوں کے خلاف اصل دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر کام نکل جانے کے بعد راز کھلنے کے ڈر سے چنگیز خان نے جموکا کو قتل کروا دیا۔ ماڈرن ہسٹورینز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جموکا کا خون نہ بہانے والی کہانی بھی جھوٹ ہے اور منگولوں نے اپنے بڑے لیڈر چنگیز خان کی عزت رکھنے کے لیے یہ کہانی خود سے گھڑی ہے۔ اصل میں تو جموکا کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جموکا نے مرنے سے پہلے چنگیز خان سے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ میں تاریک راتوں میں آ کر تمہیں ستاؤں گا، تمہاری نیندیں برباد کر دوں گا۔ بہرحال قتل جیسے بھی ہوا، لیکن جموکا اب نہیں رہا تھا۔ اونگ خان، تیانگ خان جیسے بڑے سردار مر چکے تھے۔ چنگیز خان ہی اب بلا شک و شبہ منگولیا کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ 1206 میں وہ جگہ جہاں سے دریائے یونان کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے دریائے یونان نکلتا ہے، وہاں منگولوں کے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اسے منگولوں کی زبان میں کولتائی کہا جاتا تھا۔ اس اجتماع میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا جھنڈا لہرایا گیا۔ جھنڈے پر 9 دمیں ٹیلز لہرا رہی تھیں۔ اس اجتماع میں تمام منگول قبائل نے متفقہ طور پر چنگیز خان کو اس پورے ریجن کا سب سے بڑا خان مان لیا۔ اب وہ اس ریجن کا سب سے بڑا خان، خاقان یا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس موقع تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل و دماغ میں نہ جانے یہ خیال کیوں بیٹھ چکا تھا کہ منگولوں کے دیوتا نیلے آسمان نے پوری دنیا پر حکومت کرنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب اس کا اگلا ہدف، نیکسٹ ٹارگٹ وہی ملک تھا جس نے اسے چند برس پہلے ایک عام سے کمانڈر کا خطاب دیا تھا، چین۔ وہی چین جس کے حکمران خود کو منگولوں سے برتر، سپیریئر قوم سمجھتے تھے۔ اب منگولوں کو چنگیز خان کی قیادت میں چینیوں سے لڑنا تھا، لیکن چینیوں کے پاس تو بارود تھا۔ چینیوں کی بندوقوں اور توپوں کا مقابلہ گھوڑوں کی ننگی پشتوں پر بیٹھنے والے منگولوں نے کیسے کیا؟ چنگیز خان مسلمانوں کے لیے موت کا فرشتہ نہیں، ایک مسیحا ثابت ہوا۔ کیا واقعی؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ چنگیز خان ایک دن مقدس پہاڑ کی چوٹی پر غائب ہو گیا۔ جب وہ پلٹا تو اس نے اعلان کیا کہ اسے آسمان کے دیوتا نے چین فتح کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے، لیکن چینیوں کے پاس تو بارود تھا۔
پھر چنگیز خان نے گھوڑوں پر بیٹھ کر بندوق اور بارود کا مقابلہ کیسے کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے چین جیسی طاقتور سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی تھی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ چنگیز خان کے زمانے میں چین پر جن طاقتور خاندانوں کی حکومت تھی ان میں چن خاندان کی سلطنت سب سے طاقتور تھی۔ انہیں چن دا گریٹ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے حکمران آسمان کو خدا مانتے تھے اور خود کو آسمان کا بیٹا کہتے تھے۔ ادھر چنگیز خان کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ وہ آسمان کا بیٹا ہے اور آسمان نے پوری دنیا کی حکومت اس کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ ایک تو یہی ان میں ٹکراؤ کی وجہ تھی، لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ تنازع یہ تھی کہ دونوں کے بارڈرز پر کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ اب چونکہ چینی سلطنت زیادہ طاقتور تھی اس لیے زیادتی بھی اکثر انہی کی طرف سے زیادہ ہوتی تھی۔ سرحدی علاقوں میں چین سلطنت کے سپاہی یعنی چینی سولجرز منگول علاقوں میں لوٹ مار کرنے آ جاتے تھے۔ وہ منگولوں کی عزت اور مال بھی لوٹتے اور جاتے ہوئے منگول بچوں کو غلام بنا کر ساتھ بھی لے جاتے تھے۔ دوسری طرف منگولوں اور تاتاریوں کے لشکر بھی چینی علاقوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر دونوں ریاستوں میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، معمول کی بات تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ چین سلطنت میں نیا شہنشاہ آیا۔ یہ شہنشاہ منگولوں کو معمولی خانہ بدوش سے زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے چنگیز خان کو ایک پیغام بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ وہ چینی شہنشاہ یعنی چین سلطنت کے شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لے۔ چنگیز خان نے یہ پیغام سنا، اس طرف منہ کیا جدھر چین ہے اور زور سے تھوک دیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر کود کر سوار ہوا اور ایک طرف نکل گیا۔ اس کا یہ اقدام چین سلطنت کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ 1211 میں اس نے اسی مقصد کے لیے اپنے قبائل کو جمع کیا۔ عورتیں، مرد اور بچے الگ الگ گروپس میں آسمان کے دیوتا سے دعائیں مانگنے لگے، لیکن چنگیز خان ان دعا مانگنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ یہ جو خوبصورت سا نیشنل پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ منگولیا کا گورکھی تیراج نیشنل پارک ہے۔ اس دلفریب پارک کی اس خوبصورت اور بلند پہاڑی برکان کالدون پر چنگیز خان آسمان کے دیوتا سے فتح مانگنے چلا آیا تھا۔ منگولوں میں اس پہاڑی کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان 3 سے 4 روز تک اسی پہاڑی پر رہا۔ جب وہ پہاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ پرعزم تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، نیلے آسمان نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر منگول جوش میں بھر گئے۔ انہوں نے چین سلطنت پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن چینیوں کی آبادی اور اسی لحاظ سے ان کی فوج بھی بہت بڑی تھی۔ دوسری طرف منگولوں کے مقابلے میں چینیوں کی فوج ماڈرن بھی بہت زیادہ تھی۔ چنگیز خان ایک گھاگ جرنیل کی طرح یہ باتیں سمجھ رہا تھا کہ صرف جوش و جذبے سے چینیوں کو ہرانا ممکن نہیں، اس لیے اس نے گہری چال چلی۔ اس نے چینی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اس نے یوں کیا کہ چین سلطنت کے اہم علاقے منچوریا میں حکومت کے خلاف باغیانہ جذبات پائے جاتے تھے۔ چنگیز خان نے انہی جذبات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور منچوریا میں بغاوت کروا دی۔ اب ظاہر ہے چینی فوج کا ایک حصہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے منچوریا چلا گیا، جس سے مرکز میں فوج کی تعداد تھوڑی رہ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب مئی 1211 میں چنگیز خان نے چین سلطنت پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس شروع میں 65,000 کی فوج تھی۔ یہ فوج تقریباً 1000 کلومیٹر طویل صحرائے گوبی کو صرف 1 مہینے میں عبور کر گئی اور شمالی چین میں داخل ہو گئی۔ چنگیز خان کو فتح کی پختہ امید تھی، لیکن اپنی امیدوں کے بالکل الٹ چنگیز خان ناکام ہو گیا۔ کم فوج کے باوجود چینیوں نے کامیاب دفاع کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چنگیز خان کا ہوم ورک پورا نہیں تھا۔
وہ کھلے میدان میں لڑنے کی مہارت تو رکھتا تھا، لیکن چینیوں نے جس طرح اپنے شہروں کو قلعوں میں بدل کر محفوظ بنا رکھا تھا، یہ چنگیز خان کے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اس کے پاس قلعوں کی مضبوط دیواریں توڑنے کے لیے منجنیقیں یا دروازے گرانے کے آلات بھی نہیں تھے، اس لیے اسے ہر جگہ پر اندازوں سے بہت زیادہ وقت لگ رہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اس دوران موسم سرما کا آغاز ہو گیا۔ آسمان سے برستی برف میں جنگ تو ایک طرف رہی، غیر ملک میں پڑاؤ بھی ناممکن تھا۔ سو چنگیز خان فتح تو نہیں لیکن ایک تجربہ حاصل کر کے پلٹ آیا۔ اسی ناکام حملے سے سیکھتے ہوئے اس نے پھر سے تیاری کی۔ 1213 میں چنگیز خان نے ایک دفعہ پھر چین سلطنت پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار وہ پہلے سے زیادہ تیار تھا۔ اس کی فوج میں بھی زیادہ سپاہی تھے اور اس کی فتوحات کی رفتار بھی بہت تیز تھی۔ وہ علاقوں پر علاقے فتح کرتا ہوا چین سلطنت کے دارالحکومت ژونگڈو کی طرف بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ شہر اسی جگہ قائم تھا جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ واقع ہے۔ چین سلطنت چنگیز خان کا مقابلہ تو کر رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس بار ان کے پاس اتنے بڑے منگول لشکر کے مقابلے کے لیے بھرپور وسائل اور ویل ٹرینڈ آرمی مناسب تعداد میں موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن چینی کمانڈرز نے یہ کیا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے غریب کسانوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ان کسانوں کو پیدل فوج یعنی انفینٹری کا حصہ بنایا گیا اور ان کی مدد کے لیے گھوڑ سوار دستے مقرر کیے گئے جو ٹرینڈ سولجرز تھے۔ اب میدان میں چینیوں کی فارمیشن یہ ہوتی تھی کہ درمیان میں کسانوں کی پیدل فوج ہوتی تھی، انفینٹری ہوتی تھی، اور دائیں بائیں ٹرینڈ سولجرز گھوڑوں پر صفیں باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ چنگیز خان یہ فارمیشن دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کا ایک زبردست حل نکال لیا۔ وہ یہ کہ جب لڑائی شروع ہوتی تو منگول تیر انداز سامنے سے تیروں کی بارش کر کے کسانوں کی پیدل فوج کو پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے۔ اب رہ جاتے تھے دائیں بائیں کھڑے گھڑ سوار دستے۔ تو جب تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی تو منگولوں کے گھڑ سوار دستے پہاڑوں کے پیچھے سے گھوم کر دشمن کی گھڑ سوار فوج پر عقب سے حملہ کرتے تھے۔ اس سے چینی گھڑ سوار فوج گھیرے میں آ کر ماری گئی۔ میدان میں مقابلے ہی کی طرح چنگیز خان نے اب قلعے فتح کرنے کی بھی ایک زبردست ترکیب ڈھونڈ نکالی تھی۔ اس کے سپاہی پہلے کسی چینی قلعے کا محاصرہ کر لیتے، کچھ عرصے بعد وہ اپنا کھانا پینا وہیں چھوڑتے اور پسپا ہونے کی اداکاری کرتے۔ چینی سپاہی منگولوں کو بھاگتے دیکھ کر شہر کے دروازے کھول کر منگولوں کا چھوڑا ہوا سامان اٹھانے یا ان کا تعاقب کرنے کے لیے باہر نکل آتے۔ منگول فوج اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتی تھی، سو ان کے چھپے ہوئے دستے اور ان کی بھاگنے والی فوج پلٹ کر حملہ کر دیتی۔ اس ترکیب سے چینیوں کو قلعے کا دروازہ تک بند کرنے کی مہلت نہیں ملتی تھی اور منگول قلعوں پر قلعے فتح کرتے چلے جاتے تھے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ چین نے تو ایک عظیم الشان دیوار چین بنا رکھی تھی اور اس دیوار کا اہم ترین مقصد ہی یہ تھا کہ وہ حملہ آوروں کو روکے، تو پھر چنگیز خان نے یہ رکاوٹ کیسے پار کی؟ دراصل تاریخ میں اس کے بارے میں دو ورژنز ہیں۔ ایک یہ کہ چنگیز خان نے دیوار چین کو بائی پاس کیا تھا، یعنی دیوار سے ہٹ کر ایک اور راستہ تلاش کیا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ چین سلطنت کی جو فوج چنگیز خان سے لڑنے کے لیے آئی تھی وہ ایک کرائے کی فوج تھی اور اسی لیے چنگیز خان نے انہیں آسانی سے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اور بھی کچھ مفروضے اس بارے میں لکھے گئے ہیں، مگر تاریخ کا ایک دوسرا مضبوط ورژن بھی ہے جو ذرا زیادہ ریشنل، لاجیکل لگتا ہے۔ وہ یہ کہ چنگیز خان کے دور میں دیوار چین اتنی بڑی تھی ہی نہیں کہ اسے کراس کرنا ناممکن ہو اور اسے بائی پاس ہی کرنا پڑے۔ اس لیے چنگیز خان تھوڑی سی حکمت عملی کے ساتھ دیوار چین پار کر گیا تھا، پھر قلعوں پر قلعے فتح کرتا۔ وہ چین سلطنت کے مرکز یعنی بیجنگ کے پاس پہنچ گیا، لیکن یہاں سے جو اس نے دیکھا یہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ چنگیز خان تو دریاؤں، خیموں، پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے عارضی قصبوں میں رہنے کا عادی تھا۔
اس نے راستے میں چین کے دوسرے شہر بھی دیکھے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص بڑے نہیں تھے۔ جب وہ بیجنگ جیسے دنیا کے عظیم الشان شہر کے قریب پہنچا تو یہ منظر اس کے لیے کہانیوں جیسا تھا۔ اسے اپنے سامنے دور تک پھیلا عظیم شہر نظر آیا، میلوں تک پھیلے گھر دکھائی دیے۔ اس نے دور سے بڑی بڑی عمارتوں کے ہیولے دیکھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیرت اور سوچ میں گم ہو گیا، کیونکہ یہ شہر جتنا بڑا تھا اتنا ہی محفوظ بھی تھا، اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی اچھی تھی۔ شہر کے ارد گرد 30 میل لمبی اور 40 فٹ اونچی دیواریں تھیں۔ ان دیواروں پر 900 ٹاورز تھے جن میں تیر انداز پہرے دار بیٹھتے تھے، جبکہ شہر کے 12 گیٹس تھے۔ شہر کے گرد 3 اطراف میں خندق تھی جس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دارالحکومت کی حفاظت کے لیے شہر کے باہر بھی 4 چھوٹے چھوٹے شہر بسائے گئے تھے۔ ان چاروں کے گرد بھی مضبوط دیواریں اور خندقیں موجود تھیں۔ پھر ان چھوٹے شہروں کو زیر زمین راستوں، انڈر گراؤنڈ ٹنلز کے ذریعے دارالحکومت سے ملا دیا گیا تھا۔ ارد گرد موجود چھوٹے شہروں میں سے ہر شہر کے اندر 4000 سپاہی تھے، جبکہ دارالحکومت کے اندر 20 سے 24,000 فوجی ہوشیار رہتے تھے، یعنی شہر کی کل محافظ فوج کی تعداد 40,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ مگر ضرورت پڑنے پر اس فوج میں یکلخت 4 لاکھ کا اضافہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ ایسے کہ شہر کی کل آبادی 4 لاکھ تھی اور اسے کسی بھی وقت ایک حکم کے نتیجے میں جنگ میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ سو ایک خانہ بدوش فوج کے لیے بیجنگ تقریباً ناقابل تسخیر شہر تھا۔ چنگیز خان بھی کچھ جائزے کے بعد بھانپ چکا تھا کہ اس کے لیے یہ شہر فتح کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس نے شہر کو مسلسل محاصرے میں رکھ کر چین شہنشاہ کو دباؤ میں لانے کا فیصلہ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جا سکے۔ سو اس نے فوری طور پر 5000 سپاہیوں کو تعینات کر کے شہر کو جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ پھر اس نے چین شہنشاہ کے پاس اپنا سفیر بھیج کر چند شرائط کے بدلے صلح کی پیشکش کی، لیکن شہنشاہ کو اپنے دفاعی نظام پر، سیکیورٹی سسٹم پر بہت مان تھا۔ اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، کیونکہ شہنشاہ کو یقین تھا کہ چنگیز خان اتنا مضبوط شہر فتح نہیں کر سکے گا اور آخرکار موسم کی سختیاں اور وقت کا جبر اسے خالی ہاتھ پلٹ جانے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن وہ ایک بات سے لا علم تھا، وہ یہ کہ اس کا ایک اپنا گورنر اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس سازش کا انڈائریکٹ فائدہ چنگیز خان کو ہونے والا تھا۔ چین شہنشاہ کا ایک گورنر چی چنگ سلطنت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیجنگ کی طرف بڑھا اور منگول سپاہیوں سے بچتا بچاتا بیجنگ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازے پر پہنچتے ہی بلند آواز میں کہا، منگول میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ پہرے داروں نے شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن چی چنگ نے شہر میں داخل ہو کر شاہی محل پر دھاوا بول دیا۔ شہنشاہ اور اس کے محافظ اچانک حملے کا وار سہ نہ سکے، یہاں تک کہ چین شہنشاہ، جسے منگول گولڈن خان کہتے تھے، وہ بھی لڑائی میں مارا گیا۔ چی چنگ نے بجائے خود شہنشاہ بننے کے کنگ میکر بننے کو ترجیح دی۔ اس نے چین خاندان کے ایک کمزور شخص کو تخت پر بٹھا دیا اور خود چین سلطنت کا سپریم کمانڈر بن گیا۔ اب چینی تخت پر ایک کٹھ پتلی حکمران بیٹھا تھا، لیکن آرڈر کمانڈر ان چیف سپہ سالار کا چل رہا تھا۔ لیکن اس ساری کاروائی کا فائدہ چنگیز خان کو صرف یہ ہوا کہ چی چنگ نے جب چنگیز خان کے مقابلے کے لیے فوج کی کمان سنبھال لی تو وہ بیمار ہو گیا، لیکن وہ بیماری کی حالت میں بھی جنگ کرنے نکلا۔ وہ ایک چھکڑے پر لیٹ کر منگولوں کے خلاف چینی فوج کی کمان کرتا رہا۔ اس نے لگاتار 2 دن تک منگول فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اب اس کی صحت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ بیماری نے اسے مزید لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ تیسرے روز اس نے اپنے کمانڈر، جس کا نام کاؤ تھا، اس کو منگولوں کے مقابلے پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن بھیجنے سے پہلے اس نے کاؤ کو دھمکی دی کہ اگر وہ شکست کھا کر لوٹا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ کاؤ موت کا یہ خوف دل میں لیے میدان جنگ میں گیا اور ہار گیا۔
شکست کے بعد قاؤ شہر کے دروازے پر اپنی سرکٹی لاش عالم تصور میں دیکھنے لگا۔ بہرحال قاؤ چپکے سے، اس سے پہلے کہ کسی کے علم میں آئے، شہر میں اپنے وفاداروں کے ساتھ داخل ہوا، اپنے باس چی چنگ کے پاس گیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ وہ ایک بیمار کنگ میکر کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا تھا۔ چی چنگ کی موت کی خبر پھیلتے ہی اس کے وفادار سپاہی غصے میں بھر گئے۔ شہر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 2 روز تک دونوں گروپس کے سپاہی آپس ہی میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، لیکن پھر کٹھ پتلی شہنشاہ نے مداخلت کی اور کسی نہ کسی طرح دونوں گروہوں میں صلح کروا دی۔ صلح کے بعد قاؤ نیا سپریم کمانڈر بھی بنا دیا گیا، لیکن شہر کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ چنگیز خان کے سخت محاصرے کی وجہ سے شہر میں کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی تھیں۔ ایسے میں چنگیز خان نے شہنشاہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے بیجنگ کو جانے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے 5000 فوج چھوڑ کر باقی فوج کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کیا۔ پھر ان ٹولیوں کو چین سلطنت کے دوسرے شہروں میں لوٹ مار کے لیے بھیج دیا۔ مقصد یہ تھا کہ شہنشاہ کو جب اپنے شہروں کی تباہی کی خبریں ملیں گی تو وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ چنگیز خان کی فوج کے لیے راشن اور محاصرے سے تنگ آئے فوجیوں کے لیے اپنی ضروریات مہیا کرنے کا ایک سامان ہو سکے گا۔ تاہم ان ٹولیوں کو نئے شہر فتح کرنے کے لیے پرانی حکمت عملی اب بدلنا پڑی، کیونکہ شہروں کو فتح کرنے کے لیے منگولوں کی بھاگنے والی چال اب کام نہیں کر رہی تھی۔ چینی سپاہی اس تکنیک کو سمجھ گئے تھے۔ وہ منگولوں کے بھاگنے کے باوجود قلعوں سے باہر نہیں آتے تھے، سو اب چنگیز خان نے بھی اپنی حکمت عملی بدل لی۔ منگول فوج نے دیہات سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر میدان جنگ میں لانا شروع کر دیا۔ ان چینی دیہاتی قیدیوں کو آگے کھڑا کر کے انہی کے ذریعے قلعوں کے دروازے توڑے جاتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دیواروں پر کھڑے پہرے دار ان لوگوں کو پہچان لیتے اور انہیں اپنے لوگ سمجھتے ہوئے ان پر حملہ کرنے سے ہچکچانے لگتے۔ بہت سے تو انکار بھی کر دیتے۔ چنانچہ یہ ترکیب زیادہ کامیاب رہی اور شہروں کے دروازے آسانی سے ٹوٹنے لگے۔ جب دروازہ ٹوٹ جاتا تو منگول فوج شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیتی، جس کے بعد مفتوح شہر میں بے دردی سے لوٹ مار شروع ہو جاتی، غلام اور لونڈیاں بنائی جاتی، سونے چاندی اور ریشم کی لوٹ کے ڈھیر لگائے جاتے اور جاتے ہوئے کھڑی فصلوں کو آگ لگا دی جاتی۔ یہ ساری خبریں چین شہنشاہ تک پہنچ رہی تھیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی سلطنت کو برباد ہوتے نہ دیکھ سکا۔ مقابلے کی ہمت تو اس میں نہیں تھی، سو اس نے چنگیز خان سے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ 1214 کے شروع میں صلح کا ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق چین شہنشاہ کی بیٹی کو چنگیز خان سے شادی کرنا تھی۔ چین سلطنت منگولوں کو 3000 گھوڑے، 1 لاکھ سونے کی پلیٹس اور 3 لاکھ گز ریشم بھی ادا کرنے کی پابند ٹھہری تھی۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن اب اس پر عمل بھی ہونا تھا۔ تو عمل سے پہلے چنگیز خان نے یہ کیا کہ کچھ نرمی کر دی اور بیجنگ جانے والے چند راستے کھول دیے۔ لیکن یہاں پر چینی شہنشاہ نے ایک فحش غلطی کی۔ چینی شہنشاہ نے محاصرے میں نرمی دیکھی تو موقع غنیمت جان کر وہ بیجنگ سے نکل بھاگا اور جنوبی شہر کیفینگ میں چھپ گیا۔ یہ شہر بیجنگ سے بھی زیادہ محفوظ تھا، کیونکہ اس کی حفاظتی دیوار 120 میل لمبی تھی، جبکہ بیجنگ کی حفاظتی دیوار صرف 30 میل طویل تھی۔ چنگیز خان کو شہنشاہ کے فرار کی خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے شہنشاہ کے فرار کو معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا اور معاہدہ توڑ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اب بیجنگ کا سخت محاصرہ کیا جائے۔ سو محاصرے میں جو نرمی تھی وہ ختم ہو گئی اور بیجنگ کو جانے والے کھلے راستے بند کر دیے گئے۔ اس بار محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ بیجنگ میں کھانے پینے کا سامان مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ شہر کے لوگ بھوک سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مردے کھانے لگے۔ فوج کے بڑے بڑے کمانڈرز، جنرلز رات کی تاریکی میں شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، بلکہ کچھ تو ایسے بھی تھے جو تنگ آ کر چنگیز خان کی فوج کا حصہ بن گئے کہ کچھ اور نہ صحیح تو پیٹ بھر کھانا تو ملے گا۔ لیکن سبھی محافظ ایسے نہیں تھے۔
ان بدترین حالات میں بھی پہرے داروں نے منگول فوج کے 2 بڑے حملے بری طرح پسپا کیے ناکام بنائے۔ ان ناکام حملوں میں منگول فوج کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تقریباً 1 سال سے جاری طویل محاصرے کے بعد صرف چینی شہری اور فوج ہی نہیں، منگول فوج بھی تنگ آ چکی تھی۔ منگولوں کے پاس بھی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا، بیماریاں بھی پھیل رہی تھیں، منگول سپاہی مرنے لگے تھے، لیکن منگولوں کو یہ فائدہ بہرحال تھا کہ وہ محاصرے میں نہیں تھے اور ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے کے راستے کھلے تھے۔ اسی دوران منگولوں نے 1000 چھکڑوں کی ایک کھیپ پکڑ لی۔ ان چھکڑوں پر دراصل کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا جو محاصرے میں آئے شہریوں کی مدد کے لیے اس شہنشاہ نے بھیجا تھا جو شہر سے فرار ہو چکا تھا۔ منگولوں نے یہ کھیپ لوٹ لی۔ اس خوراک سے انہوں نے اپنا پیٹ تو بھر لیا، لیکن ادھر بیجنگ کے خالی پیٹ محافظوں کو جب اس کی خبر ملی تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، لیکن آفرین کہ انہوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ ہتھیار ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی تھا، لیکن مجبور، لاچار اور مہینوں کے محاصرے سے تنگ پڑے محافظوں کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ لیکن یہ ہتھیار تھا کیا؟ چینیوں کے پاس اس وقت ایک ایسا ہتھیار تھا جو دنیا میں شاید ہی کسی اور کے پاس ان دنوں ہو۔ یہ ہتھیار جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن چینیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے اس ہتھیار کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی کوئی ترکیب نہیں بنائی تھی۔ یہ ہتھیار تھا بارود۔ جی ہاں، چینی 1215 میں بارود بنا بھی چکے تھے اور جنگوں میں توپوں اور بندوقوں کا استعمال بھی کر رہے تھے، لیکن چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ ابھی ان بندوقوں اور توپوں کا ڈیزائن ابتدائی مراحل میں تھا، میچور نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کے نشانے درست تھے اور نہ ہی اتنی تباہی پھیلا رہے تھے جتنی کہ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ضرورت تھی۔ شہر کے محافظوں نے جیسے تیسے کر کے یہ توپیں اور بندوقیں چالو حالت میں کیں اور منگولوں پر فائر کھول دیا۔ یہ انسانی تاریخ میں فائر آرمز کا غالباً پہلا بڑا جنگی استعمال تھا۔ محافظ منگولوں پر گولیاں اور گولے برسا رہے تھے، لیکن ان کے پاس بارود جلد ہی ختم ہو گیا، تو انہوں نے سونا چاندی پگھلا کر اس سے گولے بنانا شروع کر دیے۔ لیکن یہ سارے ہتھیار کسی کام نہ آئے اور منگولوں کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے جو آج کل کے ماڈرن فائر آرمز پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چینی محافظ جو تھوڑی بہت ہمت جمع کیے بیٹھے تھے وہ بھی گنوا بیٹھے۔ ان کا شہنشاہ اور تمام بڑے جرنیل انہیں چھوڑ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ کھانے پینے کے ذخیرے میں ایک دانہ نہیں تھا۔ دنیا کا عظیم شہر بیجنگ ایک گھوسٹ ٹاؤن، بھوتوں کا اجڑا شہر بن چکا تھا۔ اس میں رہنے والے زندہ تو تھے مگر مردوں کی سی حالت میں۔ تقریباً 1.5 برس محاصرے کے بعد 1 جون 1215 کو محافظوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور ایک بپھرے ہوئے منہ زور طوفان کو اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ 1 سال سے زائد عرصے سے باہر کھڑی منگول فوج شہر میں داخل ہوئی تو مت پوچھئے کیا ہوا۔ کوئی گھر محفوظ رہا نہ کوئی انسان۔ 60,000 لڑکیوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ منگولوں نے شہر کی ساری عبادت گاہیں جلا دی، شہر کے گیٹس تباہ کر دیے، محلوں کے محلے اور حویلیوں کی حویلیاں آگ کی نظر کر دی۔ بیجنگ شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کتنے لوگ قتل ہوئے یہ تعداد آج بھی کسی کو معلوم نہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد لاکھوں میں ہے یا 3 لاکھ کے ارد گرد۔ منگولوں نے شہر میں لاشوں اور ہڈیوں کے مینار بھی بنائے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ ان کی چربی گلیوں میں پھیل گئی اور چلنے والوں کے پاؤں پھسلنے لگے۔ بیجنگ کی فتح کے وقت چنگیز خان وہاں سے 361 کلومیٹر دور ڈولن نور کے علاقے میں تھا۔ 1216 میں چنگیز خان منگولیا لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ سونے، چاندی، قیمتی پتھروں، ریشم اور بے شمار قیمتی اشیاء کے خزانے تھے۔ ہزاروں بیل گاڑیوں میں لدا یہ سامان جب منگولیا پہنچنا شروع ہوا تو منگولوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں اس سامان میں کچھ چیزوں کے رنگ ایسے تھے جو منگولوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
اس کے علاوہ ہزاروں ڈاکٹرز، فنکار اور ہنرمند بھی غلام بنا کر منگولیا لائے گئے تھے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو آرٹ، کلچر اور جدید تہذیب سے روشناس کرایا۔ چنگیز خان نے چین میں تقریباً 5 برس گزارے تھے اور اس کی سب سے طاقتور سلطنت کا دارالحکومت اجاڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہ وہی چنگیز خان تھا جسے اسی سلطنت نے چند برس پہلے معمولی کمانڈر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ بیجنگ کیا اجڑا، چین سلطنت کے خاتمے پر بھی مہر لگ گئی۔ اگرچہ یہ سلطنت تقریباً 20 برس مزید قائم رہی، لیکن اب اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چین سلطنت کے علاوہ چنگیز خان نے چین کی مغربی جیا سلطنت کو بھی جھکا لیا تھا۔ چین کے ساتھ ہی ایک اور سلطنت ایغور بھی تھی۔ اس کے بادشاہ برچوک نے سمجھداری دکھائی اور کسی بھی جنگ سے پہلے چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ایغور اور چینی لوگ بڑی تعداد میں منگول فوج میں شامل ہونے لگے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو منجنیقیں اور دوسرے جنگی آلات تیار کرنا سکھائے۔ انہی سے چنگیز خان نے جنگ کے جدید طریقے بھی سیکھے۔ منگول فوج کی طاقت میں ایک اور اضافہ تب ہوا جب 1218 میں منگولوں نے وسطی ایشیا کی ایک ریاست کاراخطائی سلطنت کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت میں رہنے والے ترک مسلمان جو حکومت کے ظلم سے تنگ تھے، وہ چنگیز خان کو اپنا مسیحا سمجھ کر منگول فوج میں شامل ہو گئے۔ چنگیز خان کی زندگی میں پورے چین پر منگولوں کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی۔ خاص طور پر جنوبی چین کی سونگ سلطنت بالکل آزاد رہی۔ البتہ اس کے پوتے قبلائی خان کے دور میں منگولوں نے پورے چین پر قبضہ کر لیا تھا، مگر یہ ظاہر ہے چنگیز خان کی زندگی کے بعد کی بات ہے۔ مگر ہاں، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ایک بڑی طاقتور اسلامی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ یہ سلطنت کون سی تھی؟ چنگیز خان نے ایک طاقتور مسلمان سلطنت پر کیوں حملہ کیا؟ مسلمان زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود کیوں مقابلہ نہ کر سکے؟ اور وہ ایک سپہ سالار کون تھا جو چنگیز خان کے لیے برسوں تک درد سر بنا رہا، اور آخر سر توڑ کوششوں کے باوجود آج تک چنگیز خان کی قبر کا سراغ کیوں نہیں مل سکا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کون تھا کی اگلی اور آخری قسط میں۔ تو دوستو، کہاں تھے ہم؟ چنگیز خان اپنے سب سے قریبی بچپن کے دوست جموکا کو قتل کر چکا تھا، چین کی سب سے بڑی ریاست چین سلطنت کو جھکا چکا تھا، اور اب اس کا ٹکراؤ اسلامی دنیا سے ہونے والا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، ان کے پیاروں کے آنسو دیکھوں اور ان کی بیویوں بیٹیوں کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ ہاں، اس نے کیا بھی ایسا ہی۔ اس نے سینٹرل ایشیا سے روس تک ظلم کی ان گنت داستانیں رقم کی، لیکن پھر ایک مسلمان جرنیل نے اسے ایسا سخت چیلنج دیا کہ چنگیز خان کی سلطنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ کون تھا یہ کمانڈر اور چنگیز خان سے اس کا سامنا کیسا رہا؟ چنگیز خان کی قبر کا کسی کو نشان تک پتہ نہیں، آخر کیوں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ جب چنگیز خان چین پر حملہ آور تھا تو اس کے مغرب میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ اس طاقتور ریاست کا بانی ایک ترک سلطان محمد ثانی یا علاء الدین خوارزم شاہ تھا۔ اس نے اس وقت کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر لی تھی۔ یہ سلطنت جو خوارزمی سلطنت کہلاتی تھی، قازقستان سے ایران اور موجودہ پاکستان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو سکندر اعظم ثانی کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ چین اور بغداد فتح کرنے کے خواب بھی دیکھتا تھا، لیکن پھر اس نے ایک تاریخی غلطی کی اور یہ غلطی اسے چنگیز خان کے مقابلے پر لے آئی۔ ہوا یوں کہ اب چنگیز خان ایک بڑی سلطنت کا حکمران بن چکا تھا۔ چین کا ریشم اور دوسری دولت بھی اس کے قبضے میں تھی۔ ہنرمند فنکار، تاجر، معیشت دان اور بہت سے دوسرے ماہرین کے ساتھ وہ اپنی سلطنت کو اب ترقی دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ارد گرد کے ممالک سے تجارت کے معاہدے کرنا شروع کیے۔ اس نے محمد ثانی کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، میں تمہاری سلطنت پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت وسیع نہیں کرنا چاہتا،
بلکہ پرامن تجارت چاہتا ہوں۔ چنگیز خان نے سلطان کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ میں تو چڑھتے سورج کی سرزمین کا حکمران ہوں اور تم ڈوبتے سورج کی دھرتی کے حاکم ہو۔ سلطان خوارزم شاہ نے خط کا مثبت جواب دیا، یعنی وہ چنگیز خان سے تجارت کے لیے تیار تھا۔ چنگیز خان نے فوری طور پر ایک تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کیا۔ قافلے میں چنگیز خان کے ایک سفیر کے علاوہ 450 مسلمان تاجر اور 100 منگول پہرے دار تھے۔ یہ قافلہ قازقستان کے شہر اورترار پہنچا جو خوارزمی سلطنت کے بارڈر پر واقع تھا۔ یہاں وہ واقعہ ہوا جو خوارزمی سلطنت کی تباہی کا باعث بنا۔ شہر کے گورنر قائر خان نے چنگیز خان کے قافلے پر جاسوسی کا الزام لگا کر سب تاجروں اور محافظوں کو قتل کروا دیا۔ قافلے کا صرف ایک شخص زندہ بچ کر منگولیا پہنچا اور چنگیز خان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ چنگیز خان ظاہر ہے بہت غصے میں آیا، لیکن اس نے معاملے کی چھان بین کے لیے ایک مسلمان کی سربراہی میں 3 رکنی وفد سلطان خوارزم کے پاس بھیجا۔ وفد نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ اورترار کے گورنر کو منگولوں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ سلطان نے یہ مطالبہ پورا کرنے کے بجائے چنگیز خان کے مسلمان سفیر کو قتل کروا دیا اور باقی 2 منگولوں کے سر اور داڑیاں منڈوا کر انہیں واپس بھیج دیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے سفیروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے مقدس پہاڑی برکان کولدون کا رخ کیا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اپنے دیوتا کو پکارا۔ اس نے کہا، مجھے طاقت دو، مجھے انتقام لینا ہے۔ پھر چنگیز خان نے علاؤ الدین کو آخری پیغام بھیجا۔ اس نے کہا، تم نے میرے آدمیوں اور تاجروں کو قتل کیا ہے اور میرا تجارتی سامان بھی لوٹ لیا ہے، سو تجارت ختم، اب تم جنگ کی تیاری کرو، کیونکہ میں ایک ایسی فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے والا ہوں جسے تم روک نہیں سکو گے۔ چنگیز خان مئی 1219 میں 1,20,000 فوج لے کر خوارزم پر چڑھ دوڑا۔ اس کی فوج میں 10,000 ایغور سپاہیوں کے علاوہ ترک، مسلمان اور چینی انجینئرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چنگیز خان کے مقابلے پر سلطان کی فوج 2 گنا سے بھی زیادہ تھی، لیکن سلطان نے ایک غلطی کی، وہ یہ کہ منگولوں کا براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کو تقسیم کر کے الگ الگ شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس کا نتیجہ تباہ کن نکلا، کیونکہ منگولوں نے ایک ایک شہر کو گھیر گھیر کر الگ الگ تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں مسلمان اپنی زیادہ تعداد کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ منگولوں نے اورترار کو 5 ماہ میں فتح کر لیا، پھر اس کے گورنر قائر خان سمیت شہر کی زیادہ تر آبادی کو تہہ تیغ کر دیا۔ اورترار کے بعد بخارا اور سمرقند جیسے عظیم شہر بھی اسی انجام سے دوچار ہوئے۔ چنگیز خان نے یہ شہر اس بری طرح تباہ کر دیے تھے کہ مدتوں بعد بھی کوئی وہاں سے گزرتا تو اجڑا دیار دیکھ کر اس کے دل سے ہوک سی اٹھتی تھی۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ 1 صدی بعد جب مشہور سیاح ابن بطوطہ یہاں سے گزرا تو اسے بھی یہ شہر اجڑی ہوئی بستی ہی دکھائی دیے تھے۔ چنگیز خان بخارا اور سمرقند کو تباہ و برباد کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹا، بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جو اس کے راستے میں آیا وہ اسے تباہ کرتا چلا گیا، لیکن اس نے ازبکستان کے شہر نوراتا کو تباہ نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو تباہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مقدس قبریں تھیں۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ خوارزم سلطنت پر حملے کے دوران وہاں کے کچھ مذہبی رہنما در پردہ چنگیز خان سے مل گئے تھے، اس لیے چنگیز خان نے ان کو ساتھ رکھنے کی خاطر وہ مقامات چھوڑ دیے تھے جو ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے تھے۔ چنگیز خان کا لشکر 1 برس کے اندر پورے خوارزم پر قابض ہو چکا تھا۔ اس تیز رفتار کامیابی کی وجہ تھی سپیڈ۔ منگول فوج سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہی دن میں طے کر لیا کرتی تھی، اس لیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ سینٹرل ایشیا، ایران اور افغانستان میں پھیل کر ان علاقوں پر قابض ہو گئے۔ چنگیز خان خوارزم شاہ کی سلطنت تاراج کر چکا تھا، لیکن خوارزم شاہ خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ چنگیز خان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔
چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سلطان محمد ثانی خواہ آسمان پر چڑھ جائے اسے ڈھونڈ کر لاؤ، اور جب تک کامیابی نہ ملے مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ چنانچہ ایک بڑا منگول لشکر شکاریوں کی طرح سلطان کے تعاقب میں لگ گیا۔ سلطان محمد ثانی منگولوں سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھپتا رہا۔ اس نے اپنے حرم کی خواتین اور بچوں کو ایک قلعے میں چھپا دیا تھا، لیکن منگولوں نے اس قلعے کو ڈھونڈ نکالا اور اس پر قبضہ کر کے ان خواتین اور بچوں کو پکڑ لیا۔ اب سلطان کے پاس اپنے ایک بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ اور مٹھی بھر وفاداروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے وقت کا سلطان اتنے خراب حال میں پہنچ چکا تھا کہ اس کے تن پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور جیب میں ایک دمڑی تک نہیں تھی۔ بس چند وفادار تھے جو اب تک اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اپنے وفاداروں کے ساتھ وہ بھاگتا بھاگتا بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پہنچ گیا۔ منگول سپاہی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہونے لگا کہ منگول سپاہی سر پر آن پہنچے۔ انہوں نے کشتی پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن اتفاق سے کشتی اور کشتی والے بحفاظت آگے نکل گئے۔ پہلے خوارزم کا سلطان ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھپتا پھر رہا تھا۔ اب چنگیز خان کے سپاہیوں سے بچتا ہوا وہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں پناہ لیتا پھر رہا تھا۔ منگول کسی بھی جگہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ مسلز، اعصاب اور وقت کی بے رحم جنگ تھی۔ اس جنگ نے سلطان کو نیم پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کے بیٹے جلال الدین اور چند وفاداروں کے لیے اسے سنبھالنا ایک مشکل کام ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح جان بچاتے، بھاگتے اور چھپتے چھپاتے ایک دن سلطان علاء الدین خوارزم کو نمونیا ہو گیا۔ 10 جنوری 1221 کو سلطان دنیا چھوڑ گیا، اور وہ بھی اس طرح کہ تدفین کے لیے کفن کا کپڑا تک دستیاب نہیں تھا۔ سو اسے اسی کے تن پر موجود چیتھڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن کیا بس یہی کچھ تھا؟ نہیں، ابھی چنگیز خان کے سپاہیوں کی کسر باقی تھی۔ انہیں جب اپنے آقا کا حکم پورا کرنے میں ناکامی ہوئی، یعنی چنگیز خان کے سپاہی سلطان کو زندہ اپنے آقا تک نہ پہنچا سکے، تو انہوں نے سلطان کی قبر ڈھونڈ نکالی، لاش کو باہر نکالا اور اسے آگ لگا دی۔ سلطان کی ماں اور حرم کی خواتین کا جلوس نکالا گیا اور انہیں خوارزمی سلطنت کی تباہی کا ماتم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر حرم کی خواتین کو چنگیز خان کے بیٹوں اور جرنیلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ سلطان کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ جان بچا کر نکل گیا۔ وہ چنگیز خان کے سپاہیوں کے ہاتھ نہیں آیا، اسی لیے وہی منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ آزادی کی علامت بن گیا۔ جلال الدین جو اپنے باپ کی موت کے بعد منگولوں کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا، وہ بھی افغانستان پہنچنے کی اب فکر میں تھا، کیونکہ وہاں اس کے ہزاروں حامی غزنی میں جمع ہو رہے تھے۔ غزنی اس وقت تک آزاد تھا اور وہاں ابھی تک منگولوں کا کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جلال الدین اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ بحیرہ کیسپیئن سے نکلا اور ترکمانستان پہنچا۔ ترکمانستان سے اسے افغانستان پہنچنا تھا، لیکن راستے میں منگولوں کے فتح کیے ہوئے بہت سے قلعے بھی آتے تھے، ان کی ٹولیاں بھی موجود تھیں۔ سو ایسے میں وہ انہیں بھی شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے نیسا کے قلعے پر قابض 700 منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگولوں کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو شکست دیتا اور اپنا راستہ صاف کرتا ہوا وہ اسی سال یعنی 1221 میں غزنی پہنچ گیا۔ یہاں خوارزمی سلطنت کے 50,000 سپاہیوں نے اس کی وفاداری کا حلف لیا۔ منگولوں کے خلاف جنگ میں ایک جرنیل تیمور ملک بھی اس کے ساتھ تھا۔ تیمور ملک سلطان محمد ثانی کے دور میں فرغانہ کے علاقے خجنند کا گورنر تھا۔ یہ علاقہ آج تاجکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ ایک جزیرے پر مورچہ بند ہو کر منگولوں کا خوب مقابلہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد وہ منگولوں کا گھیرا توڑ کر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا، اور جب جلال الدین غزنی پہنچا تو کچھ دیر بعد یہی تیمور ملک بھی 30,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ سپاہی اس نے راستے سے بھرتی کیے تھے۔ اس کے پہنچنے سے جلال الدین کی قوت اور بڑھ گئی۔
یوں غزنی میں تقریباً 80,000 کے قریب فوج منگولوں سے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان کا مقابلہ جلال الدین خوارزم سے ہوتا، جنگ کی ہولناکیاں چنگیز خان کے گھر تک پہنچنے لگیں۔ اس کا ایک داماد توکوچار ایرانی شہر نیشاپور کے محاصرے میں مارا گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ خبر ایک المناک حادثہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے تولی خان کو بدلہ لینے کے لیے نیشاپور بھیجا۔ تولی خان نے نیشاپور کو گھیر کر اس کے گرد سینکڑوں منجنیقیں نصب کر دی، پھر شہر پر پتھروں کی بارش کر کے حفاظتی دیواروں کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے بعد منگول فوج شہر میں داخل ہوئی۔ منگول لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی بیوہ بیٹی بھی تھی، جس کی آنکھوں میں بدلے کا خون تھا اور ہونٹوں پر انتقام 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 کی صدائیں تھیں۔ وہ فوج کو جوش دلا رہی تھی اور فوج جوش کھا رہی تھی۔ چنگیز خان کے داماد کا انتقام یوں لیا گیا کہ پہلے شہر کی انسانی آبادی کو قتل کیا گیا، پھر شہر کے کتوں، بلیوں اور چوہوں تک کو مار دیا گیا۔ ابھی چنگیز خان کی فوج اس کے داماد کا انتقام لے رہی تھی کہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ افغانستان میں بامیان کے قلعے کے باہر چنگیز خان کا چہیتا پوتا مغیتوگین بھی تیر لگنے سے مارا گیا۔ اپنے داماد کی موت کے بعد چنگیز خان کے لیے یہ دوسرا بڑا جذباتی صدمہ تھا۔ غصے میں بپھرا ہوا چنگیز خان خود فوج لے کر بامیان پہنچا اور بالکل نیشاپور کی طرح بامیان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ بامیان میں کوئی ایسی چیز باقی نہ بچے جو سانس لیتی ہو۔ سو انسانوں کو قتل کرنے کے بعد تمام جانور حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں تک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر دیا گیا۔ حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کیے گئے اور بچے نکال کر انہیں کاٹ دیا گیا۔ بامیان یوں برباد ہوا کہ لوگ برسوں تک اسے منحوس شہر کے نام سے یاد کرتے رہے۔ نیشاپور اور بامیان میں کامیابی اور خوف کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب منگولوں کا مقابلہ تھا جلال الدین خوارزم شاہ سے۔ چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل کو 40,000 سے زائد کا لشکر دے کر جلال الدین کے تعاقب میں روانہ کیا۔ افغان علاقے پروان کے قریب جلال الدین خوارزم منگول فوج کے مقابلے میں آیا، لیکن یہاں منگول فوج کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ان کا لشکر سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں چنگیز خان کے کسی بھی لشکر کی پہلی ہار تھی۔ اس لڑائی میں بہت سے منگول فوجی قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ ان قیدیوں سے جلال الدین کی فوج نے گن گن کر بدلے لیے۔ کئی منگولوں کے کانوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، بہت سوں کو غصے میں بکھرے ہوئے شہریوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شہریوں نے منگول قیدیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، کسی کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا اور کسی کو پیٹ پیٹ کر موت دے دی۔ جلال الدین خوارزم جو اپنی سلطنت، اپنے باپ اور خواتین کا انجام انہی منگولوں کے ہاتھوں دیکھ چکا تھا، اب انہیں بے بسی کی موت مرتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کئی قیدیوں کے سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیے۔ اب ٹیبلز ٹرن ہو چکے تھے، منگول سپاہیوں کو وہ موت نصیب ہو رہی تھی جو وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ منگولوں کی شکست اور ان کے قیدیوں کے قتل عام نے ان کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم بھی توڑ دیا تھا اور پوری اسلامی دنیا میں ان کے خلاف ایک نیا جوش اور فتح کی امید بھر گئی تھی۔ افغانستان سے ایران اور سینٹرل ایشیا تک مسلمانوں نے منگولوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ جن جن شہروں میں منگول گورنرز اور سپاہی تعینات تھے، وہاں ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں اور کئی جگہوں پر انہیں قتل بھی کیا جانے لگا۔ غرض کہ خوارزمی سلطنت میں چنگیز خان کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی۔ اس پر مزید یہ کہ چنگیز خان کے اپنے علاقے منگولیا سے بھی بغاوت کی خبریں آنے لگی تھیں۔ اب چنگیز خان کے براہ راست لیڈ کرنے، قیادت کرنے کا وقت تھا۔ اس نے وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری انتقام لینے اور اپنی ریپوٹیشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چند دنوں میں انتقام سے کھولتا لشکر لے کر جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ تعاقب اتنا تیز رفتار تھا کہ منگول لشکر کو 48 گھنٹوں میں
کھانے پینے کے لیے صرف ایک بار رکنے کی اجازت ملتی تھی۔ یوں چنگیز خان چند ہی روز میں جلال الدین کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن جلال الدین کی فوج جنگ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ پروان کی فتح کے بعد اس کے 2 جرنیلوں تیمور ملک اور ایک دوسرے سردار میں مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب جلال الدین نے اس جھگڑے میں تیمور ملک کی حمایت کی تو دوسرا جرنیل سردار اپنے 30,000 ساتھیوں کو لے کر ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اب جلال الدین کے پاس پہلے سے کم فوج رہ گئی تھی۔ وہ منگولوں سے بچنے کے لیے افغانستان کے راستے موجودہ پاکستانی صوبے خیبر پختونخوا میں داخل ہوا۔ وہ ہوتے ہوتے کالا باغ کے مقام تک آن پہنچا۔ یہاں اس کی فوج دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر کھڑی دریا پار کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ چنگیز خان نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسے آ لیا۔ اب جلال الدین کے پاس مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تاکہ اس کے سپاہی بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات بھی دریائے سندھ میں پھینک دیے۔ اس کے بعد وہ خود تلوار لے کر میدان میں کود پڑا۔ دوپہر تک دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ جلال الدین کے ساتھی ایک ایک کر کے قربان ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس کا وفادار جرنیل تیمور ملک بھی جان کی بازی ہار گیا۔ جب جلال الدین نے اپنے لشکر کو ہارتے دیکھا اور بچاؤ کی کوئی صورت بھی سامنے نہیں تھی تو وہ گھوڑے کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے 60 فٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کے تیز بہاؤ نے جلال الدین کو اپنے ساتھ بہانا شروع کر دیا۔ جلال الدین باہر نکلنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ چنگیز خان دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیر انداز جلال الدین کو موت کی نیند سلانے کے لیے نشانہ لے رہے تھے۔ وہ کمانوں میں تیر کھینچ چکے تھے، لیکن چنگیز خان نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک دیا۔ اس نے جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسے بہادر بیٹے کا حق تھا کہ اسے زیادہ شاندار باپ ملتا۔ تیر اندازوں نے کمانیں جھکا لی اور جلال الدین گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا۔ دریا سے نکل کر اس نے دہلی کے سلطان التتمش سے رابطہ کیا اور چنگیز خان کے خلاف مدد مانگی، مگر التتمش پر چنگیز خان کا اتنا خوف طاری تھا کہ اس نے جلال الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ ادھر چنگیز خان نے خود تو دریائے سندھ پار نہیں کیا، مگر جلال الدین کی تلاش کے لیے اپنی فوج آگے بھیج دی۔ منگولوں نے پنجاب سے سندھ تک قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ منگولوں نے ملتان کا بھی محاصرہ کیا، لیکن ملتان کی گرمی! ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے والے منگول ملتان کی گرمی سے گھبرا گئے۔ انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور واپس لوٹ گئے۔ چنگیز خان ہندوستان سے گزر کر چین جانا چاہتا تھا، لیکن خوارزم میں بغاوت کی وجہ سے وہ اپنا ارادہ ترک کر کے سینٹرل ایشیا واپس چلا گیا۔ جلال الدین منگول فوج کی پنجاب اور سندھ میں موجودگی کے دوران مختلف جگہوں پر روپوش رہا اور اس کی کئی مقامی قبیلوں سے لڑائیاں بھی ہوئیں اور ایک بار اس کا بازو بھی زخمی ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کھوکھر سردار کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی واپسی کے باوجود جلال الدین 2 برس لاہور میں چھپا رہا۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ چنگیز خان ہندوستان واپس نہیں آ رہا تو وہ سندھ پہنچا اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر ایران چلا گیا۔ وہ مرتے دم تک منگولوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ منگولوں کے علاوہ بغداد کا خلیفہ اور کئی دوسرے مسلمان حکمران بھی جلال الدین خوارزم شاہ کے خلاف ہو رہے تھے، کیونکہ جلال الدین خوارزم شاہ اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کرنے کے لیے منگولوں سے لڑ رہا تھا، اور اس عمل کو باقی مسلمان حکمران اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ 1231 میں مسلمانوں کے اسی گمنام ہیرو کو ترک علاقے دیار بکر کے قریب منگولوں سے آخری شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد وہ ایک بار پھر دربدر پھرنے لگا، یہاں تک کہ ایک جگہ کرد ڈاکوؤں نے اس کے کیمپ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ چنگیز خان کا ایک بہت بڑا دشمن ختم ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے اس سے بہت پہلے ہندوستان سے تو اپنی فوج ہٹا لی تھی، مگر اس نے خوارزمی سلطنت کے باغی شہروں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان شہروں میں افغانستان کے مشہور شہر غزنی، بلخ اور ہرات بھی شامل تھے۔
چنگیز خان کی عمر اب 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ طویل عرصے تک اور جینا چاہتا تھا۔ اس کوشش میں اس نے چین سے تاؤازم کے ایک پیشوا چین چنگ کو بلا کر اس سے ہمیشہ کی زندگی کا راز پوچھا۔ چین چنگ نے کہا، اگر تم اپنے ازدواجی معاملات میں احتیاط کرو، شکار اور شراب سے دور رہو، تو تم لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہو۔ چنگیز خان کو اس جواب سے مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ لمبی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی، امورٹیلٹی چاہتا تھا۔ اس نے واپس منگولیا جانے کا فیصلہ کیا اور 1225 میں یعنی 6 برس بعد اپنے وطن چلا گیا۔ اس وقت تک وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمران بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عام منگولوں کی طرح خیموں میں رہتا تھا اور سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے زندگی کا کوئی حصہ عیش و عشرت میں نہیں گزارا۔ یہی نصیحت وہ اپنے بعد آنے والوں کو کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، ہمارے بعد ہماری نسل کے لوگ سونے کے لباس پہنیں گے، مزیدار کھانے کھائیں گے، سجے ہوئے گھوڑوں پر سفر کریں گے، ان کی بیویاں خوبصورت ہوں گی اور وہ بھول جائیں گے کہ ہمارا ان پر کیا حق ہے۔ چنگیز خان کو اپنے سب بیٹوں میں جوچی خان سب سے زیادہ پسند تھا، حالانکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا بلکہ مرکد قبیلے کی اولاد تھا۔ چنگیز خان جوچی خان کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دوسرے بیٹے چغتائی خان نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، ہم مرکد قبیلے کی اولاد کو آپ کا جانشین نہیں مان سکتے۔ اس بات پر جوچی اور چغتائی میں مار پیٹ تک ہو گئی۔ مجبور ہو کر چنگیز خان نے اپنے تیسرے بیٹے اوغدائی خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ جانشینی والے واقعے کو گزرے چند برس ہی ہوئے تھے کہ جوچی خان اور چنگیز خان میں شدید اختلافات ہو گئے۔ یہ اختلافات اتنے بڑھے کہ چنگیز خان نے مبینہ طور پر لیجٹلی جوچی خان کو زہر دے کر ہلاک کروا دیا۔ اپنے وطن واپسی کے 1 سال کے اندر 1226 میں چنگیز خان بوڑھا بھی ہو گیا تھا اور صحت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ چین کے اندر ایک بغاوت کچلنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے 1 برس کے درمیان یہ بغاوت تو کچل دی، لیکن کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک تیر اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شکار کے دوران وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا تھا، اسے گہری اندرونی چوٹیں لگی تھیں۔ وہ ابھی ہرگز مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن زخم میں انفیکشن پھیل گئی اور یہ زہر پھیلتے پھیلتے اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اگست 1227 کے آخری دن تھے کہ چنگیز خان نے آخری سانس لی۔ 65 سالہ بوڑھا چنگیز خان اپنے آبائی علاقوں سے بہت دور ایک بغاوت کچل چکا تھا، لیکن زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کے بیٹے اوغدائی خان نے اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے 40 کنواری لڑکیوں کی قربانی بھی دی۔ اس کی لاش کو منگولیا میں اسی دریائے عنان کے کنارے پر واپس لایا گیا، جہاں کبھی اس نے یسوگئی کے خیمے میں آنکھ کھولی تھی، اور یہیں اسے دفن کر دیا گیا۔ منگولوں میں قبروں کو خفیہ رکھنے کا رواج تھا، لیکن چنگیز خان کی قبر کو چھپانے کے لیے تو حد ہی کر دی گئی۔ لیجنڈ ہے کہ چنگیز خان کی آخری رسومات دیکھنے والے ہر شخص کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ پھر اس زمین کو جہاں وہ دفن تھا 800 گھوڑ سواروں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر روند ڈالا تاکہ قبر کا نشان تک مٹ جائے۔ جب یہ ہو چکا تو ان 800 گھوڑ سواروں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں قتل کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا گیا، حتیٰ کہ قبر کے ارد گرد جانوروں تک کو مار ڈالا گیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ موڑ کر اسے قبر پر سے گزار دیا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود چنگیز خان کی قبر کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو شاید منگولیا میں ہی مقدس پہاڑی برکان خلدون پر ہی کہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ مورخین کے نزدیک شاید وہ منگولیا کے اس حصے میں جو اب چین میں شامل ہے وہاں کہیں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ چنگیز خان کی موت گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ منگول لاش کو اتنی دور دریائے عنان کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے، انہیں لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، اس لیے ممکنہ طور پر چنگیز خان کی لاش چین میں ہی کہیں نامعلوم مقام پر دفن ہے۔ لیکن صرف چنگیز خان ہی کیوں، اس کے بیٹے
پوتے مونکے خان اور قبلائی خان سمیت اہم ترین منگول سرداروں کی قبروں کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں، حالانکہ بلا شبہ وہ تاریخ کے ناقابل فراموش کرداروں میں سے تھے۔ آج چنگیز خان کو جدید منگولیا کا بانی اور قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ منگولیا کی کرنسی پر بھی چنگیز خان کا سکیچ پرنٹ کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان تو مر گیا، لیکن اس کی اولاد تیزی سے پھیلتی رہی، یہاں تک کہ 2003 میں کی گئی ایک میل جینز پر تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ دنیا کے 0.5% مرد چنگیز خان کی اولاد ہیں۔ یہ تقریباً 1,60,00,000 کی تعداد بنتی ہے۔ جب چنگیز خان مرا تو منگولیا سے روس تک 1,20,00,000 مربع کلومیٹر زمین پر اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت آج کے امریکہ سے بھی بڑی تھی۔ اس سلطنت کے قیام کے لیے 4 کروڑ انسان، جو اس دور کی کل آبادی کا 11% تھے، قتل کر دیے گئے تھے۔ دوستو، چنگیز خان کون تھا کی منی سیریز یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن منگول سلطنت چونکہ چنگیز خان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بھی پھیلی تھی، اس لیے ہم چنگیز خان کون تھا سیریز تو یہاں مکمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے منگول سلطنت کے 2 بڑے حکمرانوں کی کہانی آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ کہانیاں بر وقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ٹچ کر لیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو فوراً مل سکے۔ لیکن ہاں، ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں چنگیز خان ایک کامیاب انسان تھا یا ناکام؟ جو باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں، یہ کتنی سچ ہیں آپ کے خیال میں؟ اور آپ جیسا بھی سمجھتے ہیں ویسا کیوں سمجھتے ہیں، کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ چنگیز خان منی سیریز کی آخری قسط آپ نے دیکھی۔ یہ مکمل سیریز دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ یا کلک کیجئے۔ یہ رہی پاکستان کی کہانی، اور یہاں جانیے ہماری کائنات کی ایسی کہانی جو آپ کسی بھی الف لیلوی داستان سے حسین پائیں گے۔